औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? आज जवाबनामा का ये खुसूसी एपिसोड, ये एक आपके सामने हम स्पेशल ट्रांसमिशन कर रहे हैं रमज़ानुल मुबारक के हवाले से। और आपको पता है कि आज रमज़ानुल मुबारक का हम तकरीबन आखिरी अशरे के अंदर मौजूद हैं और 26वीं शब है पाकिस्तान के अंदर तकरीबन, और जो दुनिया भर के अंदर जो दूसरी जगह पे मुसलमान मौजूद हैं कहीं पे जो है वो 27वीं शब भी होगी। तो पाकिस्तान की खुसूसी अहमियत आज की एपिसोड में हम इंशाल्लाह ताला देखेंगे कि पाकिस्तान, अल्लाह ताला ने रमज़ान के अंदर एक तोहफ़ा हमें इनायत फरमाया था। जिस तरह अल्लाह ताला ने कुरान की एक नेमत हम मुसलमानों को अता की इस रमज़ान मुबारक में, उसी तरह से पाकिस्तान भी रमज़ान के अंदर मारिज़ वजूद के अंदर आया। और हम ये देखते हैं कि अल्लाह ताला की खुसूसी मदद के साथ इसकी तकमील मुमकिन हो सकी थी। जब कोई बाकी खारिज के अंदर जो भी क़ुव्वतें थीं वो इस पाकिस्तान को बनाने की मुखालिफ थीं, लेकिन अल्लाह ताला ने अपनी खुसूसी मदद की और पाकिस्तान वजूद के अंदर आ गया। आज की ये रात या रमज़ान की ये रातें मुझसे और आपसे बहैसियत मुसलमान, बहैसियत मोमन ये तकाजा कर रही हैं कि हम पाकिस्तान के बनने का जो मकसद था उसको दोबारा रिवाइव करें। हम आपस में डिस्कशन करें इस चीज़ के ऊपर कि हमारे बुज़ुर्गों ने जो कुर्बानियाँ दी थी आखिर ये मुल्क क्यों बना था। और अभी रमज़ान मुबारक में आपको पता है कि कुरान पाक पढ़ा जाता है, मसाजिद में तरावी भी होती है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी जगहों पर दौरा तर्जुमा कुरान भी होते हैं। जब हम कुरान से गुजरे हैं तो कुरान का मैसेज भी बार बार वाज़ेह हमारे सामने आ रहा है। तो इस कुरान के मैसेज की रोशनी में आज पाकिस्तान का मुसलमान कहाँ खड़ा है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या है, फिर हम थोड़ा सा जायज़ा लेंगे कि इन 73 सालों में पाकिस्तान को क्या सियासी चैलेंजेस दरपेश आए, माशी लिहाज से पाकिस्तान को क्या क्या चैलेंजेस दरपेश हैं और हमारी क्या प्रोग्रेस रही है अभी तक। तो प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हम लाइव हैं फेसबुक के ऊपर और आप लोग ज़रूर इसके ऊपर अपने कमेंट्स कीजिएगा। हमारा पैनल आज मैं इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूँ अपने पैनल को। हमारे साथ मौजूद हैं केवान अनवर साहब। आप वाकिफ़ हैं इनसे। केवान अनवर साहब जो हैं वो इकनॉमिक एनालिस्ट हैं और इनका बड़ा रिच प्रोफाइल है इकनॉमिक्स के हवाले से और मुख्तलिफ बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस के अंदर रह चुके हैं और आपके सामने पहले भी प्रोग्राम्स करते रहे हैं इकनॉमिक्स के। तो आज इंशाल्लाह ये हमें इकनॉमिक्स के हवाले से बताएंगे कि पाकिस्तान के जो चैलेंजेस हैं और उसके सॉल्यूशंस क्या क्या हैं, और आप लोगों के जो भी सवालात होंगे इंशाल्लाह उसके भी जवाब देंगे। और ज़िम्मेदारी के हवाले से इस वक्त शुबानुल मुस्लिमीन का जो मीडिया विंग है उसके सरबराह हैं और अपनी ज़िम्मेदारी अदा कर रहे हैं। हमारे दूसरे पार्टिसिपेंट अमजद शहजाद साहब हैं और अमजद शहजाद साहब का ताल्लुक़ जमात इस्लामी से है और सीनियर कारकुन है जमात इस्लामी के। उसमें जो आईटी का शोबा है पंजाब शुमाली विंग के अंदर, उसके अंदर ये ज़िम्मेदारी अदा कर रहे हैं। मारूफ शख्सियत हैं, सोशल मीडिया के ऊपर बहुत जाने पहचाने हैं और अभी इनके साथ जो है वो मज़ीद सवालात के अंदर भी आपको अंदाज़ा होगा कि इंशाल्लाह डिस्कशन जब आगे बढ़ेगी तो करंट अफेयर्स के हवाले से इनकी बहुत ग्रिप है। हमें वीडियो लिंक के ऊपर ज्वाइन कर रहे हैं खालिद महमूद अब्बासी साहब। खालिद साहब पूरा महीना रमज़ान में आपको पता है कि बहुत ही हेक्टिक खालिद साहब का गुजरता है और पूरी रात जाग के माशाल्लाह हम सबको जो है वो कुरान हकीम सुनाते हैं खालिद साहब और उसका तर्जुमा और मुख्तसर तफसीर होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कल खालिद साहब का प्रोग्राम ख़त्म हुआ है तो आज हमने फिर खालिद साहब को ज़हमत दी कि हम, क्योंकि रमज़ान की रातें बड़ी कीमती हैं और कुरान के साथ ये जो घड़ियाँ गुजर रही होती हैं, तो जब कुरान की तकमील हो जाती है उसके बावजूद दिल चाहता है कि लाजमी रात को कुछ ना कुछ कुरान का कुछ हिस्सा सुना जाए और उसको समझा जाए। तो आज इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो हमारे प्रोग्राम का मौजू है तो इसमें हमने दरख्वास्त की खालिद साहब से कि खालिद साहब वो हमें वीडियो लिंक के ऊपर ज्वाइन कर सकें और हम कोशिश करेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त हमें दे सकें। तो इंशाल्लाह फिर ये है कि हम अपने प्रोग्राम को जो है वो आगे बढ़ाते हैं और अपने जो मौजूआत हैं उनको हम स्टार्ट करते हैं। मैं एक बार फिर बताता चलूँ कि हम फेसबुक के ऊपर लाइव हैं। आप लोग अपने जो कमेंट्स करेंगे इंशाल्लाह वो यहाँ पे मेन के ऊपर डिस्प्ले भी होंगे और यानी हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो भी आपके कमेंट्स देख सकते हैं और साथ साथ आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो भी हमारा पैनल इंशाल्लाह ताला लेगा। तो सबसे पहले आगाज़ करते हैं पाकिस्तान की जो प्रोग्रेस है। हम दस्तूर के हवाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान
ہمارے جو بزرگ تھے قائد اعظم علامہ اقبال، اور ایک بڑی لمبی تاریخ ہے، مولانا مودودی ہیں اور ڈاکٹر اسرار احمد ہیں، اس میں ہم خصوصاً قیام پاکستان سے تھوڑا پہلے سے ایک کرتے ہیں کہ ایک پوری جد و جہد ہمیں نظر آتی ہے، اسٹرگل نظر آتی ہے، اور یہ اسٹرگل جو ہے وہ اس میں اسلام کا ایک رنگ بھرا ہے، اور اس سے جو ہے کیٹلسٹ کا کردار ادا کیا ہے اس اسٹرگل نے، اور 1947 میں اللہ تعالیٰ نے موجزانہ طور پر یہ ملک ہمیں عطا کیا۔ اس کے بعد کچھ پروگریس فوری طور پہ قرارداد مقاصد پاس ہو گئی، جس میں آپ کے آئین کے بارے میں یہ ڈیفائن کر دیا گیا کہ آپ کا جو آئین بنے گا اس میں قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بن سکتا۔ پھر اگلا جو ایک اہم مرحلہ سر ہوا ہے وہ 1973 کا آئین بنا ہے، اس کے اندر بھی بہت ساری چیزوں کو کور کیا گیا، آلدو کہ قرارداد مقاصد امپلیمنٹ نہیں ہوئی، لیکن یہ کہ 73 کے آئین میں بہت ساری چیزیں کور ہوئی ہیں، اور ایک یہ اسلامی نظام کی طرف جو پیش رفت ہوئی ہے پاکستان کی، ایک بڑا اہم سنگ میل۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ضیاء الحق صاحب کا دور آیا تو اس میں کچھ چیزیں ہوئی ہیں، ہم اس کے صحیح یا غلط ہونے کے اوپر ابھی نہیں جائیں گے، لیکن بہرحال اسلامی نظام کی طرف کچھ پیش رفت، اسلامی نظریاتی کونسل بنی ہے، کچھ شرعی عدالتیں بنی ہیں، تو یہ کچھ کام ہے پاکستان کے اندر جو اسلامی نظام کی طرف پروگریس ہوتی رہی ہے۔ تو ابھی تک پاکستان میں یہ نظام نافذ نہیں ہو سکا، 73 سال تقریباً اب پاکستان کو بنے ہوئے ہو جائیں گے، تو اس کے اوپر ہم تھوڑا سا ڈسکشن سے آغاز کرتے ہیں، اور ہم چاہیں گے کہ خالد محمود عباسی صاحب تھوڑا سا اس کے اوپر روشنی ڈالیں کہ جب یہ سارے مرحلے بھی طے ہو چکے تھے تو اس کے باوجود کیا رکاوٹ ہے سب سے بڑی اس وقت پاکستان کے اندر اسلامی نظام نہیں آ سکا؟ جی خالد صاحب السلام علیکم سر، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی شکریہ سر بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بالکل آواز آ رہی ہے سر، موسم کیسا ہے آپ کے یہاں یہ بتائیں، آپ مری کی پہاڑیوں پہ موجود ہیں تو ہمارے ناظرین کو بھی آپ ساتھ تھوڑا سا بتائیں تاکہ ان کا انٹرسٹ بھی بڑھے۔ موسم تو میرے رہن سے ظاہر ہے۔ اچھا، سویٹر پہنا ہوا؟ یہاں سردی ہے، ٹھنڈ ہے۔ جی جی، تو اچھا جو آپ نے بات پوچھی ہے اسد بھائی، ایسا کہ دیکھیے جو پاکستان کی بنیادی آئیڈیالوجی ہے جس پر یہ ملک حاصل کیا گیا، تو وہ اپنی جگہ پہ جو آپ نے باتیں کی ساری ٹھیک ہیں، لیکن ایک چیز یہ ہے کہ ہم اس وقت گلوبل ولیج کے باسی ہیں، اور وہ بھی گلوبل ولیج ہی کا دور تھا جب پاکستان بنا ہے، اس کا آغاز تھا، بس اب وہ ذرا چیز آگے چلی گئی ہے۔ دوسرا یہ سمجھ لیں کہ اس وقت بھی ایک ورلڈ آرڈر جو ہے نا، اس وقت نیا اب جس دور میں ہم ہیں تو ایک نیا ورلڈ آرڈر آ رہا ہے، اس دور میں بھی ورلڈ آرڈر بدل رہا تھا۔ اس سے پہلے کا ورلڈ آرڈر جو تھا وہ یہ تھا کہ استعماری طاقتیں آ کے براہ راست قابض ہو کے بیٹھا کرتی تھی، جیسے ہندوستان میں انگریز بیٹھے ہوئے تھے، لیکن اب ورلڈ آرڈر بدل کے مالیاتی اداروں کے شکنجے میں جکڑ کر اپنی پالیسیاں منوانے کا آ رہا تھا۔ یہ ایک شفٹ ہو رہا تھا دنیا میں جب پاکستان بنا۔ تو یہاں پہ پاکستان بنتے ہی دو فورسز اپنی پوری طاقت کے ساتھ متصادم ہو گئیں۔ ایک وہ لوگ جو پاکستان کے مقاصد، اصول کے جو مقاصد تھے ان کے لیے کوشاں تھے، اور وہ لوگ یقیناً حکمران جماعت میں بھی تھے، جو اس وقت کی اسمبلی تھی مجلس آئین ساز اس کے اندر بھی موجود تھے، اور باہر تو بڑی تعداد میں موجود تھے، اور انہی کا دباؤ تھا کہ جس کی وجہ سے 1949 میں قرارداد مقاصد پاس کر لی گئی تھی۔ دوسری طرف یہ ہے کہ جو لوگ انگریز جو چھوڑ کے یہاں سے جا رہے تھے تو انہوں نے اپنی ایک پوری پنیری چھوڑ کے گئے تھے، اور وہ پنیری صرف سروسز کے اندر نہیں تھی بلکہ یہ کہ سوسائٹی کے دوسرے جاگیردار ہوں، نواب ہوں، وڈیرے ہوں، اور دوسری طرف یہ کہ مختلف سروسز میں جو لوگ خدمات سر انجام دے رہے تھے ان کی بڑی تعداد، اور اسی طرح پولیٹیشنز میں ان کی ایک بڑی تعداد وہ تھی کہ جو نظریہ پاکستان کو بس ایک سیاسی حربے کے طور پر، ایک سیاسی نعرے کے طور پر دیکھتی تھی، وہ کوئی دل و جان کے ساتھ اس آئیڈیالوجی کے ساتھ نہیں تھی۔ چنانچہ قرارداد مقاصد پاس ہوتے وقت ہی بعض ممبران اسمبلی نے بعد میں یہ بات کہی تھی کہ یہ قرارداد پاس کرنے کے بعد ہم مہذب دنیا کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ میں اس بات سے صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کشمکش اور کشاکش تب بھی تھی، جو آج ہے جسے ہم لبرل سیکولر ورسز فنڈامنٹلسٹ جو ہے نا وہ ایک کشمکش کے طور پر دیکھ رہے ہیں، یہ تب بھی تھی، اور اس کا عنوان مختلف ہوگا لیکن یہ کہ یہ اس وقت بھی موجود تھی۔
لہٰذا وہ اور ان کو ساری تائید حاصل تھی بین الاقوامی دنیا کی. وہ نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان اس منظر کی طرف پیش قدمی کر سکے کہ جو اس کے مقاصد میں شامل ہے. چنانچہ آپ دیکھیں 47 سے لے کر 56 تک آپ آئین سازی نہیں کر سکتے. حالانکہ یہ اگر 49 میں قرارداد مقاصد پاس ہو گئی تھی، پھر مختلف علماء نے بیٹھ کے طے کر لیا تھا کہ 31 بڑے علماء نے بیٹھ کے 22 دستوری نکات کے اوپر اتفاق کر لیا تھا. تو اب اس کے بعد رکاوٹ کوئی نہیں رہی تھی، لیکن رکاوٹ تھی. رکاوٹ وہی تھی جو آج اسلام سے ڈرتے ہیں، وہ تب بھی ڈرتے تھے. وہ نہیں چاہتے تھے کہ آئین پیغمبر جو ہے وہ کہیں لوگوں کی نگاہوں کے سامنے آ جائے. الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر. لہذا جو ہی دستور 56 میں پاس ہوا تو اپنے ایک کارندے کو حرکت دی گئی اور اس نے 58 میں مارشل لا لگا دی. اور یہ پاکستان یوں سمجھے کہ جو چیزیں انڈر دا ٹیبل ہو رہی تھی اب وہ ڈنکے کی چوٹ ہونے لگی. اور اس کا آپ اندازہ لگا لیجئے کہ جو پھر ہوا آگے ان کا جو 10 سال کا دور ہے ایوب خان صاحب کا، کہ جس میں وہ تو اپنی طرف سے انڈیا کو بھی سجدہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے. وہ تو انڈیا نہیں تسلیم ہوا آپ کا سجدہ لینے کے لیے. تو جو انہوں نے گند بویا تھا وہ پھر بعد میں کاٹنا پڑا یحییٰ خان اور ذوالفقار علی بھٹو کو. لیکن یہ کہ گند تو سارا وہ بو کے گئے تھے، ساری علیحدگی کی بنیاد تو وہ رکھ کے گئے تھے اور نفرت کی ساری دیواریں وہ تعمیر کر کے گئے تھے. تو اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ 10 سال تیرے 10 سال میرے کا دور چلا، یعنی 10 سال سویلینز کے اور 10 سال جو ہے نا وہ سروسز کے. اور یہ جو دور اس کے بعد چلا ہے اس میں اس بات پر ایک پیج پہ رہے کہ ہم نے پاکستان کو اس کی اصل منزل کی طرف نہیں بڑھنے دینا. بیچ میں ضیاء الحق صاحب آئے، انہوں نے اس کا چورن اتنا بیچا کہ اس کے خلاف ایک ایسی نفرت پیدا ہو گئی جیسے کبھی یورپ میں مذہب کے خلاف پیدا ہوتی. وہ تو شکر ہے کہ چلیں اتنا نتیجہ نہیں نکلا کہ وہ یورپ کی طرح مذہب سے بغاوت، لیکن یہ کہ بہرحال اس کا جو بھی ہوا اس کے بطن سے پھر پرویز مشرف صاحب نے جنم دیا نا اسی کے رد عمل میں. تو اینٹی کلائمیکس ہو گیا اور اینٹی کلائمیکس میں آ کے پھر آپ نے کھلا یو ٹرن لیا ہے. اور یہ جو یو ٹرن آپ نے اعلانیہ لیا ہے یہ اس کشمکش میں پہلی دفعہ وہ طبقہ جو سازشیں کر کے نیچے دب کے بیک ڈور سے آ کے مقاصد پاکستان کی راہ میں رکاوٹ بنا ہوا تھا، پرویز مشرف کے آنے کے بعد وہ اب کھل کے اعلانیہ یو ٹرن کی باتیں کرنے لگا. اور یہ یو ٹرن یہ لوگوں نے یہ سمجھا شاید افغانستان سے، یہ یو ٹرن صرف افغانستان سے نہیں تھا. لوگوں نے سمجھا یہ یو ٹرن شاید وہ اس پالیسی سے تھا کہ جی ہمیں جی ڈیپتھ چاہیے اور اسٹریٹجیکل ڈیپتھ چاہیے. نہیں، یہ یو ٹرن در حقیقت افغانستان سے بھی تھا، یہ یو ٹرن در حقیقت کشمیر سے بھی تھا. جی ٹھیک ہے خالد صاحب، اس کے اوپر ہم مزید آگے بھی جو ہے کنٹینیو کریں گے. آپ کی اس بات پہ مزید بھی آگے ہم جو ہے نا کنٹینیو کریں گے. تو بس یہ وجوہات تھی کہ جس کی وجہ سے ہم اپنے مقاصد آج تک 73 سالوں میں حاصل نہیں کر سکے. یعنی یہ صرف ہماری کوئی نااہلی نہیں ہے، یہ دشمنوں کی پے بپے اور پہم جو ہے وہ سازشیں بھی اس میں کار فرما. جی امجد بھائی، انہوں نے سارا خلاصہ خالد بھائی نے بتا دیا. میں کیا اس میں عرض کروں، میرا ان کے مقابلے میں تو کوئی اتنا نالج نہیں ہے. بہرحال یہاں پر ہم جو اسلام پسند طبقہ ہے، مذہبی جماعتیں ہیں، ان کو بالکل بری و ذمہ کہنا بھی درست نہیں ہے. انہوں نے بھی ان صد باب نہیں کیا ان تمام چیلنجز کا. اور جو یہ لبرل طبقہ یا جتنے وہ مطلب وہ ایکٹیو تھے اور ان کی جو وہ کوششیں تھیں، کیا وہ نہیں اس پہ وہ ان کا وہ ادراک نہیں کر سکے اس پہ؟ یہ بات بھی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی بری و ذمہ نہیں ہے اس معاملے میں. انہوں نے اس طرح اس معاملے کو وہ نہیں دیکھا اور اس کا وہ نہیں. میرے ذہن میں یہ ہے کہ جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری وہ جو ہے اسلامی تحریکوں یا یہ قصوروار اتنے نہیں ہیں، میرے خیال میں بہرحال کچھ نہ کچھ ان کا بھی حصہ اس میں شامل ہے. اس کی نفس کو اس طرح سے ہاں نہیں دیکھا. اس میں یہ خود آپس میں فرقہ واریت اور مسلکی تاس اور اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں جس کی وجہ سے ہم ان کو جو ہے نا میرے خیال ہے بری و ذمہ نہیں کہہ سکتے. صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. تو سیاسی حوالے سے ہماری بات ہو گئی اور جو دستوری پاکستان کی تاریخ ہے وہ بھی تھوڑی سی ہم نے ڈسکس کر لی ہے. معاشی حوالے سے تھوڑا سا آ جاتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے جب ملک بنا تھا تو ایک تو سائز میں بھی چھوٹا ملک تھا اور شروع میں پیسے ویسے دینے سے بھی انکار کر دیا تھا. جو ایک بڑی سرکار کے پاس پیسے تھے وہ نہیں دیے گئے تھے. لیکن وہاں ایک کام ہو گیا کہ وہاں پہ جاگیرداری انہوں نے ختم کر دی تھی. یہاں پاکستان میں جاگیرداری بھی ختم نہیں ہوئی اور شروع سے یہ پرابلم دیکھنے میں آ رہا ہے. پھر وہی لوگ جو ہیں وہ الیکٹیبلز بھی وہی لوگ جاگیردار چلے آتے ہیں
اسی کی وجہ سے معاشی پالیسیوں کے اوپر بھی وہی لوگ اثر انداز ہوتے ہیں. تو اس کے اوپر تھوڑا سا کیوان بھائی آپ. جی جزاک اللہ. جی اسد بھائی، اگر ہم جو کانٹیکس خالد صاحب نے بلڈ کیا ہے اس کو سامنے رکھیں اور اس اسپیکٹرم کو دیکھیں، تو جب آپ یہ کہتے ہیں کہ شروع سے ہی آپ کو ہائی جیک کرنے کی، ٹیکنیکلی اسپیکنگ، یا آپ کو انفلوئنس کرنے کی، چاہے وہ دستور سازی ہو یا آئین سازی ہو یا دستور کے اندر جو رکاوٹ ڈالی گئی، ڈیلے ڈالا گیا، تو آپ پھر اس کو اس نظر میں دیکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے وہ کیا محرکات تھے، وہ کیا فورسز تھیں، یا وہ کہتے ہیں موڈس آپرینڈی کیا تھا. تو عموماً ہم نے اپنے پروگرام میں ایک کتاب کا ذکر کیا ہے، کنفیشنز آف این اکنامک ہٹ مین، جان پرکنز کی ہے. اچھا، اس کتاب کی سگنیفیکنس یہ ہے کہ وہ پورا طریقہ واردات جو ہے آپ کے جو چھپے ہوئے یا کھلے دشمن ہیں، جو اس وقت عالمی طاقتیں ہیں، جو اسکیم بھی کرتی ہیں اور جن کے اپنے کچھ اہداف ہیں، تو اور ظاہر ہمیں بھی انہوں نے مینیپولیٹ کیا. ہم ان کے لیے ایک دشمن کی حیثیت رکھتے ہیں، پہلے بھی رکھتے تھے، آج بھی رکھتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کی طریقہ واردات بالکل وہی ہے جو اس کتاب میں لکھی ہوئی ہے، اور اس میں جو پرائمری فوکس ہوتا ہے وہ انڈیویژولز کو ہائی جیک کرنا یا انفلوئنس کرنا یا کنٹرول کرنا. اب انڈیویژولز میں ظاہر ہے وہ انڈیویژولز امپورٹنٹ ہیں جو اثر رسوخ رکھتے ہیں، جو حلقہ اقتدار میں ہیں، جو پاور سینٹرز ہیں. اور پاور سینٹرز کا خالد صاحب نے ذکر کر دیا، چاہے وہ آپ کی سروسز ہو یا وہ آپ کی سویلین ڈومین ہو یا وہ جس بھی شکل میں آئے، لیکن انڈیویژولز ور انفلوئنسڈ، اور وہ ایک طریقہ کار تھا. اب اسی کے ساتھ معیشت بھی جڑی ہوئی ہے. آپ دیکھیں کہ ایوب خان کا ذکر کیا خالد صاحب نے، تو ایوب خان صاحب کے ہی ٹائم میں پہلی دفعہ پاکستان IMF پروگرام کے اندر گیا. اچھا، ایوب خان صاحب کے دور میں. جی بالکل. اور یہ جو عالمی مالیاتی ادارے ہیں جن کے اوپر ہم نے ماضی میں بھی کافی بات کی، جس میں IMF ہے، ورلڈ بینک ہے، یا اس کے ایسوسیٹڈ جو باقی اب ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے، پیرس کلب ہے، جو باقی بہت ساری اب ادارے بن گئے، تو ان کو پاکستان کی اکانومی میں اور ہماری اس پوری سسٹم کے اندر، جو کہ ایک سودی نظام جس کی ہم آگے جا کے بات بھی کریں گے، تو اس کے اندر جو ہمیں انفیوز کیا یا ہمیں اس میں جھونکا گیا، تو وہ اسی ایرا میں جھونکا گیا. سو میں جو کنیکشن بلڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں سٹینڈ الون نہیں ہے. معیشت بھی اسی طرح ہی انفلوئنس ہوئی، اسی طرح ایک سرٹن ٹریک پہ چلی، جس طرح کہ آپ کی آئین یا دستور سازی تھی، یا پھر شروع میں جو ایک پورا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ خالد صاحب نے دیا. ایک میں آخری بات اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ موجودہ صورتحال میں وہی کتاب جو اکنامک ہٹ مین والی ہے، اس کا جو لیٹسٹ ایڈیشن آیا، اس میں انہوں نے، جان پرکنز نے چند نئے چیپٹر ایڈ کیے ہیں. اچھا. ان میں سے ایک چیپٹر ہے کہ اس وقت اکنامک ہٹ مین کی نئی شکل کیا ہے، اور وہ نئی شکل تبدیل ہو گئی ہے. پرانے ٹائم میں وہ شکل تھی کہ چند لوگ کیپچر کیے جاتے تھے اور ان کو انفلوئنس کیا جاتا تھا، اور انفلوئنس کرنے والے بھی ہائی پروفائل اکنامک ہٹ مین ہوتے تھے. لیکن اب موجودہ صورتحال میں چیزیں مختلف ہیں. اب ہر انٹرنیشنل یا انفلوئنسنگ ادارہ، اس کے اندر اس کی مینجمنٹ، اور خاص طور پہ سینئر مینجمنٹ، ایک اکنامک ہٹ مین کا رول ادا کر رہی ہے. یعنی کہ یہ پورا پروسیس ڈی سینٹرلائز ہو گیا. اچھا. پہلے ایک ملک کے اوپر کوئی ایک یا دو یا تین لوگ ہوتے تھے، اب جو ہے وہ ہنڈریڈز آف جو ان کے امپلائیز ہیں، چاہے وہ خود اس چیز کا ادراک رکھتے ہوں یا نہ رکھتے ہوں، لیکن آرگنائزیشنل پالیسیز اور ان پالیسیز کی امپلیمنٹیشن اتنی ڈی سینٹرلائزڈ ہو گئی ہے، اور اس کے پیچھے وہ جو بابو ہیں وہ ایسے پرفیکٹ ماڈل پہ اب آ کے رول پلے کرتے ہیں کہ دے آر آل اکنامک ہٹ مین. تو یہ جو شیپ اور فیز ہے، یہ بھی ایک شفٹ ہوا ہے اس ٹائم سے جو 47 کے حالات تھے لے کر اب ٹل ناؤ. تو بس یہ ایک کانٹیکس تھا معیشت کے پوائنٹ آف ویو سے. ویسے اب یہ دیکھیں، امجد بھائی کو بھی میں چاہوں گا تھوڑا سا اس میں اپنا انپٹ دیں کہ ہمارے یہاں اکنامکس کو بھی شروع سے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس میں بھی کہا جاتا ہے کہ یار یہ بڑا بور سبجیکٹ ہے، اس کے بارے میں اس کو اتنا پڑھے نہیں. اچھا، جب کبھی کوئی پڑھ ہی لے تو اسلامک اکنامکس جیسے ہی آتا ہے تو کہتے ہیں یہ تو کہیں چلتی نہیں، تو اس کو آگے کر دیں. یہ آپ جس ملک میں رہ رہے ہوں وہاں کی جو معیشت ہے، اکنامکس ہے، اس کو بارے میں سمجھنا کچھ چاہیے، کوئی اس کی امپورٹنس ہے یا نہیں ہے؟ تو کیا فائدہ ہے یہ اکنامکس کو سمجھنے کا؟ اچھا، اس میں بھی بہت سارا جو انہوں نے جیسے سارا اس کا آتا تو خیر کر دیا. میں صرف اتنا اس میں کروں گا کہ یہ بالکل آپ کی بات درست ہے کہ مذہبی طبقہ اس معاملے میں دینی مدارس کے اندر دیکھ لیں
کہ وہ اسلامی معیشت یا یہ سبجیکٹ بالکل میرے خیال میں درس نظامی کے اندر بھی دیکھ لیں تو کوئی خاص اس پہ توجہ نہیں دی جاتی، یا موجودہ جو ہمارے معاشی معاملات ہیں یا بینکنگ سسٹم ہے انہیں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں، یا تو سود کو ٹوٹل وہ حرام کہہ کے ایک سائڈ پہ وہ کر دیں گے، یا اس کا کوئی حل پیش آپ کے نہیں کریں گے۔ سید مودودی رحمہ اللہ نے اس بارے پہ کافی کچھ وہ لکھا بھی ہے، ان کی کتاب پتہ بھی ہے اور بڑا انہوں نے، اور اس کے بعد پروفیسر خورشید صاحب نے بہت کام اس میں کیا، لیکن ہماری نااہلی سمجھے کہ ہم نے اس کو اس طرح فوکس نہیں کیا اور یہ بات آگے اس طریقے سے عام جو ہے اس کو آگے نہیں بڑھایا، اور اپنے طبقے جو طبقہ تھا، یا تو ہمارے پاس اتنے سورس نہیں تھے کہ ہم اس کو آگے وہ بات پہنچائیں، دائرہ اختیارات تو ہمارے پاس اسلام پسندوں کے پاس شروع سے وہ پاور میں نہیں تھے، اور وہ کچھ آپس میں بھی اتنی توجہ نہیں تھی ان کی کہ وہ اس پر فوکس کر سکیں اس معاملے پہ۔ تو یہ بات آپ کی درست ہے کہ وہ اس طریقے سے اب بھی اگر وہ دیکھیں تو ان کا وہ جو ہے وہ اس طرف توجہ نہیں ہے، یہ ہماری نااہلی ہے اسلام۔ ہاں جی، ہم خالد صاحب کی طرف چلتے ہیں دوبارہ صرف ایک کمنٹ کے ساتھ کہ وہ جو یہ معیشت کے بارے میں ہم سوال کر رہے ہیں وہ یہ کہ بیسیکلی بحیثیت مسلمان اور پاکستانی ہونے کے ناطے ہم سب کا یہ فرض ہے کہ ہم اپنے ملک میں جہاں رہ رہے ہیں اس کی معیشت کے بارے میں علم حاصل کریں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، یہ اکنامکس میں کیا چل رہا ہے، پاکستان کے اوپر کتنے قرضے چڑھ رہے ہیں، پاکستان کی جو ہے وہ ایکسپورٹس کتنی ہیں، امپورٹس کتنی ہیں۔ یہ کوئی ایسا ٹاپک نہیں ہے جو ہم سب سے ان ریلیٹڈ ہے، ہمیں اس چیز کو باقاعدہ ایز اے کیمپین لے کے چلنا چاہیے، اور اس چیز کی آگاہی دیکھیں جیسے جیسے ایک انڈیویجول جو ہے وہ خود آگاہ ہو جائے گا، یعنی وہ جس جگہ رہ رہا ہے تو اس جگہ کی ڈائنامکس کیا ہے۔ میرے خیال میں اگر آپ ابھی سوال کریں کہ کتنے لوگوں کو پتہ ہوگا کہ پاکستان کے اوپر اس وقت ٹوٹل قرضہ کتنا ہے، ٹھیک ہے، IMF سے کتنا قرضہ ہے، فلانے بینک سے کتنا قرضہ ہے، اندرونی بینکوں سے کتنا قرضہ ہے، یا ہمارے جو پبلک ادارے ہیں ان کے اوپر کتنا قرضہ چڑھا ہوا ہے، تو میرے خیال ہے شاید 1 لاکھ میں سے ایک بندہ بتائے پتہ ہی نہیں۔ بالکل، میں آپ کو تھوڑی سی ایڈ اس پہ کر دوں نا بات کہ صبح شام جو موجودہ حکمران طبقہ ہے وہ یہ الزام دوسروں پہ دہراتا ہے کہ انہوں نے اتنے قرض لیا ہے، یہی ان کا اوڑھنا بچھونا ہے، لیکن آپ جو ان کی مخالفین ابھی جو ہیں اپوزیشن ہے انہیں بھی نہیں پتہ ہوگا یہ باتیں زیادہ۔ میں نے کتنی دفعہ وہ ایک دفعہ لائیو پروگرام میں سن رہا تھا، جو ان کے موجودہ وزیر ہیں اس کو بھی نہیں پتا تھا کہ کتنا قرضہ لے چکے، وسیم ودامی کا وہ پروگرام ہو رہا تھا، 3-4 دفعہ اس نے سوال کیا، دہرایا، لیکن ان کو نہیں پتا تھا۔ یہ حالت ہماری ہے، ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اصل یہ قرضے تک بات نہیں ہے کہ قرضہ لیا اور کھا لیا، یہ تو پورا ایک شکنجہ ہے جو ہمیں غلامی کا طوق ہمیں پہنایا جا رہا ہے، ہمیں خریدا جا رہا ہے اس کے ذریعے۔ یہ اس طریقے سے آپ اس اینگل سے جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی یہ کتنا اہم مسئلہ ہے، اور ہم نے کس طریقے سے اس کو پلانڈ طریقے سے جیسے سلیپنگ کر دی جاتی ہے کہ اس کو سلا دو اور باقی مسئلوں میں لگا کے رکھو۔ تو چلے سر خالد صاحب کی طرف چلتے ہیں، اور تھوڑا سا کیونکہ 27 رمضان المبارک 27ویں شب اور پاکستان کے حوالے سے پروگرام ہے، تو خالد صاحب سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ تھوڑا سا ہمیں اس چیز کی ریویژن کرائیں، یاد دہانی کرائیں کہ یہ 2 قومی نظریہ یہ کس چیز کا نام ہے، کیا یہ 2 قومی نظریہ تھا، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں، جس کے اوپر پھر اتنی بڑی قربانی دی گئی، اتنی بڑی تحریک چلی، اور میرے خیال ہے ہیومن ہسٹری میں جہاں تک ہم نے پڑھا اتنی بڑی مائگریشن نہیں ہوئی کبھی جتنی پاکستان بننے کے وقت ہوئی تھی۔ تو جی خالد صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ میرے حال میں وہ ڈسکنیکٹ ہو گئے۔ اچھا خالد صاحب ابھی لائن پہ آ رہے ہیں، میرے خیال ہے اس میں تھوڑا سا ڈیلے آ رہا ہے، ہم نیکسٹ کویسچن پہ چلتے ہیں۔ جب خالد صاحب کے ساتھ کنیکشن اسٹیبلش ہو جائے تو بتا دیجیے گا، پھر ہم اس کویسچن کے اوپر آ جائیں گے۔ اس میں اگر آپ اجازت جی جی پلیز۔ تو آپ کا جو پچھلا سوال تھا، جس طرح امجد بھائی نے بھی بتایا کہ اس کی جو امپورٹنس ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ اس کے ساتھ ہماری سالمیت جڑی ہوئی ہے، اور ہمیں یہ بڑا ضروری ہے سمجھنا کہ اگر آپ اس کے اوپر فوکس نہیں کریں گے معیشت کے ساتھ تو یہ پاکستان کا میک اور بریک والا معاملہ ہے۔ پاکستان کو اگر کسی کی یہ آبجیکٹیوز ہیں کہ اس کو فیلڈ سٹیٹ بنانا ہے تو یہی وہ راستہ ہے۔ معیشت جب ختم ہوگی یا کمزور پڑے گی تو آپ نے دیکھا کہ ایک سپر پاور بھی اپنے گھٹنوں پہ آ گیا۔ USSR کتنی بڑی طاقت تھی، 2 سپر پاورز تھیں، بائی پولر دنیا تھی، لیکن صرف معیشت کے زور پہ مطلب کولڈ وار کا پورا ایک ایرا گزرا ہے، لیکن جنگوں سے یہاں تک کہ ایون افغانستان کی بھی جنگ سے وہ ملک نہیں ٹوٹا، وہ ملک حقیقتاً
ظاہر ہے افغانستان کا معاملہ وہ گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دو والا تھا، لیکن اصل میں تو ایک واز این اکنامک فیلئر. تو وی شوڈ ریئلائز کہ ہماری جو سالمیت ہے وہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. تو اگر ہم نہیں سمجھیں گے تو پھر پاکستان کو جو فیلڈ اسٹیٹ بنانے کا عزائم رکھتے ہیں وہ تو اپنا معاملہ کر رہے ہیں اور معیشت کے اوپر اٹیک ہو رہا ہے. ہم آگے جا کے بات کریں گے. موجودہ دور میں آپ دیکھ سکتے ہیں نا اس حکومت کے، آپ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے انہوں نے یہ جو موجودہ ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیں، اس سے ہٹ کے ان سے اختلاف یا جو سیاسی اختلاف سے ہٹ کے کہ کس طرح انہوں نے کہا تھا پہلے، اور کس طرح مجبور ہو کے ان کو جو ہے وہ انہوں نے یو ٹرن لیا اور وہ خود گئے اور اپنا رائٹ ہینڈ جو تھا ان کا اسے انہوں نے وڈرا کیا، اس کی جگہ باہر سے بندہ بلا. اور اس بندے میں کون سے سرخاب کے ایسے پر ہیں کہ وہ پچھلی حکومتوں میں بھی وہ وزیر تھا اور ان کے ساتھ بھی رہا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پوری گیم ہے. انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ ہمارا بندہ، اور کل تو پرسوں میرے خیال میں موجودہ وزیر خزانہ صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ وہ جو کچھ کر کے گئے ہیں وہ یہ تھا کہ انہیں ہماری جو عوام کے جو مشکلات ہیں اس سے کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا. انہوں نے یہ تھا کہ جو ہے آپ کی غلامی کو مزید جو ہے اس کو ان کے ہاتھ. تو یہ بڑی اہم بات ہے. اور اگر آپ بڑے جیسا بھائی نے کہا ہے کہ یہ تو غلامی کا توق ہے اور پورا، اور یہ سب سے بڑی میرے خیال میں ایزی جنگ ان کے لیے یہی ہے کہ معاشی طور پہ ہمیں غلام بنایا جی. ہم بول ہی نہیں سکتے. مطلب وزیر اعظم صاحب توہین رسالت کا مسئلہ ہوا تو یہ کہا جی بندے وہ نکال لیں گے اور ہم جو ہے بھوک سے مر جائیں گے، اتنے ڈالر ہمیں باہر سے آ رہے ہیں وہ سارے ختم ہو جائیں گے تو کہاں سے آئیں گے. تو ہر معاملے کو آپ توہین رسالت جیسا اہم مسئلہ بھی وہ معیشت سے آپ جوڑ رہے ہیں کہ اس پہ بھی آپ جو کریں، تو یہ اہم مسئلہ ہے. اس کو اس طریقے سے تو آپ ہلکا نہ لیں جس طرح ہم، خیر اس کا پتہ ہی نہیں ہے. یہ خاص کر اسلام پسند جو طبقہ ہے اسے تو بہت توجہ اس پہ دینی چاہیے. جی صحیح. خالد صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جی خالد صاحب آواز آ رہی ہے؟ جی ٹھیک ہے. وہ تھوڑا سا کنیکشن اسٹیبلش ہونے میں تاخیر ہے تو ہم خالد صاحب کو پھر لیتے رہیں گے ساتھ ساتھ. ہم یہی معیشت کا جو ٹاپک ہے اس کے اوپر آگے بڑھاتے ہیں. قرآن کا مہینہ ہے رمضان، اور قرآن میں جگہ جگہ پہ سود کی ممانعت ہے اور سود کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ قرار دیا گیا. اس قدر سخت احکامات ہیں اس کے بارے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آپ دیکھ لیں. اور اسی لیے جو ہم نے سمجھا ہے علماء سے بھی وہ یہ کہ عقیدے میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے اور عمل میں سب سے بڑا گناہ سود ہے. پاکستان کی اکانومی شروع سے انٹرسٹ بیسڈ اکانومی ہے اور ہماری جو کمائی ہے چاہے انڈیویجولز کی ہو یا پوری قوم کی کمائی ہے اس کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ سود کے اندر چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جو ہم نے اپنے اندرونی قرضے اور بیرونی قرضوں کی صورت میں ادائیگی کرنی ہوتی ہے. کس طرح دیکھتے ہیں آپ یہ 60-70 سالوں کے اندر پاکستان کی پروگریس سود کے حوالے سے کہ سودی معیشت ہے، اس کے جو چیلنجز ہیں؟ کیوان بھائی. جی اسد بھائی آپ نے بالکل صحیح ڈائریکشن میں چیزوں کو پوائنٹ کیا ہے. اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب اعلان جنگ ہے تو ہم یہ خیال کر سکیں کہ کیا ہم اس جنگ میں کوئی جیت حاصل کر سکیں گے؟ ظاہر ناکامی ہی ہمارا فیوچر ہوگی. تو یہ میرے خیال میں ایک اینکر پوزیشن ہے کہ ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ ہم کس پلیٹ فارم پہ کھڑے ہوئے ہیں اور ہم کس راستے کے اوپر چل رہے ہیں. تو اب بات یہ ہے کہ کام تو بالکل غلط ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم نے اپنی بنیاد رکھتے ہی جس نظام کو اڈاپٹ کیا وہ پیور ویسٹرن کیپٹلسٹ سسٹم تھا اور اسی کا ہی ہم نے اکنامک اور فائنینشیل سسٹم اڈاپٹ کیا جو آپ کی سینٹرل بینک یا اسٹیٹ بینک کی شکل میں آیا، فالوڈ بائی اکنامک پالیسیز. پھر امجد بھائی نے جس چیز کی طرف اشارہ کیا کہ اس کے بعد جو پلیئرز انٹروڈیوس کیے گئے اور جو عالمی ادارے انٹروڈیوس کیے گئے اس اکنامک سسٹم کو لائف لائن دینے کے لیے، چلانے کے لیے، وہ بھی وہی انٹرنیشنل ویسٹرن ادارے تھے جو کہ بدنام زمانہ ہے. میں مشہور زمانہ نہیں کہوں گا، میں بدنام زمانہ کہوں گا. اینڈ دا پیک آف دیم از IMF. اب بات یہ ہے کہ ہم اس نظام کے اندر ہیں اور اس آپ کہہ لیں کہ جنگ کے اندر ہیں جو کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈکلیئر ہوئی ہوئی ہے. سو ہم کیسے ایکسپیکٹ کریں کہ اس میں کوئی خیر کا ایلیمنٹ برآمد ہو سکتا ہے؟ جو ایلیمنٹ برآمد ہو سکتا ہے وہ وہی نتیجہ ہے جس کے اوپر آج ہم کھڑے ہوئے ہیں. اینڈ وی شوڈ ریئلائز دس. اب اگر ہم نہیں کرتے، ہم ڈینائل موڈ میں رہتے ہیں تو وہ ہماری مرضی، ہماری کوتاہی، ہماری بے وقوفی.
اب میں اس کو تھوڑا سا آپ کہہ لیں کہ اس کانٹیکسٹ کو بلڈ کرتا ہوں آن دا ریئل لائف سچویشن. اب اگر آپ دیکھیں کہ 47 سے لے کر ابھی تک جو ہمارا اکنامک پرفارمنس ٹرینڈ رہا ہے، چاہے وہ قرضوں کو ٹیک اپ کرنے یا قرضوں کی میعاد یا مقدار بڑھنے کے لحاظ سے ہو، یا اکنامک پرفارمنس جس میں ایکسپورٹس ہیں، جی ڈی پی گروتھ ہے، اس کے میعاد سے ہو، تو دونوں طرف ہی آپ دیکھیں گے کہ ایک کنٹینیوس ڈیٹیریشن کا منظر نظر آتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ بیچ میں فیزز کچھ بہتری کے بھی آئے ہیں، لیکن خاص طور پہ پچھلے 20 سال کا اگر آپ ٹرینڈ اٹھا کے دیکھیں، جس کے اندر 4 رولنگ رجیمز ہمارے سامنے ہیں، جنرل پرویز مشرف کے ٹائم سے لے کر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ، نون لیگ کی گورنمنٹ، اور اس کے بعد پی ٹی آئی کی گورنمنٹ. انٹرسٹنگلی چہرے بدلتے رہے، مینڈیٹس بدلتے رہے، سب کے ایک دوسرے سے میجر اختلاف بھی رہے، لیکن اکنامک پالیسی اور قرضوں کا ٹرینڈ ایک ہی رہا. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. تو یہ ایک سوال اٹھتا ہے، اور ہر پاکستانی کو اٹھانا چاہیے، ہر مسلمان کو اٹھانا چاہیے کہ یہ کون سی ایسی انفلوئنسنگ پاورز ہیں جو ان سارے اختلاف شدہ پارٹیوں کو اور انڈیویجولز کو ایک سمت میں رکھتی ہیں. کون سے ایسے مفاد جڑے ہوئے ہیں، کون سی وہ ایک گریٹر ڈائریکشن آ رہی ہے کہ ادھر سے نہیں ہلتے. حالانکہ اگر آپ دینی کانٹیکس سے ہٹ کر، وہ تو کوئی شک ہی نہیں ہے، کچھ جنگ ڈکلیئر ہوئی بھی ہے، لیکن اس سے ہٹ کر اگر آپ دنیاوی پیرامیٹرز میں بھی دیکھیں گے تو ہماری اکنامک پرفارمنس از ڈیٹیریٹنگ. سو اس کا کوئی لاجک نہیں بنتا ہے. اب تو خیر سالمیت کی بات تک پہنچ گیا یہ. تو بہرحال ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ سارا کہاں جا رہا ہے. آپ کے ساتھ میں ابھی تھوڑی دیر میں فگرز بھی شیئر کرتا ہوں جی کہ یہ جو اکنامک ٹرینڈ ہے یہ کس طرح ہے، بلکہ آپ اجازت دیں جی. تو میں موٹی موٹی فگرز، زیادہ کمپلیکیٹ نہیں، کیونکہ عموماً یہ ٹرینڈ ہوتا ہے کہ جی جب اکنامکس کا یا فائنانس کا سبجیکٹ ہے تو اس کو بہت مشکل کر کے پیش کیا جائے، حالانکہ اس میں یہ فگرز جو ہے نا کوئی دکھا بھی دیں. جی بالکل ضرور. میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں ایکسٹرنل ڈیٹ، کیونکہ وہ زیادہ امپورٹنٹ. ایکسٹرنل ڈیٹ کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ قرضے جو ہم نے عالمی مالیاتی اداروں سے لیے ہوئے ہیں اور وہ ڈالر ڈینومینیٹڈ ہوتے ہیں، تو آپ ڈالر میں واپس کرنے ہوتے ہیں. جی ڈالر میں ہی لیتے ہیں آپ، اور ڈالر میں ہی واپس کرنے پڑتے ہیں، اور ان کا سود بھی ڈالر میں ہی واپس کرنا ہوتا ہے. یعنی کہ یہ وہ قرضے ہیں جو انٹرنیشنل یا عالمی لیول کے اوپر پاکستان لیتا ہے یا حکومت پاکستان. میں آپ کے سامنے صرف ٹرینڈ رکھنا چاہتا ہوں 2008 سے لے کر آنورڈ، اور 8 سے پہلے کا ٹرینڈ بھی 2 کی میرے پاس ابھی ٹیبل نہیں ہے موجود، لیکن کچھ اسی طرح یہ ہے کہ اس میں بھی کوئی پاکستان کی جو جنرل پرویز مشرف کا ایرا تھا، 2 کے بظاہر وہ کچھ خوشحالی کا ایرا تھا، لیکن وہ خوشحالی اتنی آرٹیفیشل تھی کہ اس کی ریپریکشنز ہم آج تک بھگت رہے ہیں. اور وہ تھی اس وقت کے جو پرائم منسٹر جو کہ کارپوریٹ ورلڈ اور بینکنگ انڈسٹری کے تھے، میرے ہی ایک ایکس بینک کے سینئر ایگزیکٹو تھے شوکت عزیز صاحب، جو سٹی بینک سے آئے تھے، اور انہوں نے ایک کریڈٹ کا سسٹم شروع کیا جس کے اوپر ہر چیز، گاڑی لو، پرسنل لون لو، گھر لو، جو کہ امریکہ اور یورپ کا ایک ٹرینڈ تھا. تو وہ جو انہوں نے ایک کنزیومر بینکنگ، جی کنزیومر بیسڈ اکانومی کے، جس کو کریڈٹ بیسڈ اکانومی بھی کہتے ہیں، کہ دبا کے قرضے لو جس سے اکنامی کا پہیہ چلے گا. لیکن ہوا کیا، لوگوں نے دبا کے قرضے لے لیے، نئی گاڑیاں آپ کی سڑکوں پہ آ گئی، انڈسٹری کہاں تھی، پاور جنریشن کہاں تھی، قرضے کہاں گئے. حالانکہ وہ گولڈن اپرچونٹی 9/11 کے بعد پوری دنیا اس فیز میں تھی کہ پاکستان کو سر آنکھوں پہ اٹھایا ہوا تھا. آپ اپنی ڈیٹ اور اپنی اکنامک پرفارمنس کو ریوائیو کر سکتے تھے. آپ کو پیرس کلب جیسے پکے ہارڈ کور فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے بھی مانیٹوریم، یعنی کہ قرضوں میں ڈیفرمنٹ یعنی ڈیلے ادائیگی کے لیے، وہ بھی مل گئی، کیونکہ اس وقت آپ کو ان کو آپ کی ضرورت تھی. لیکن کوئی صحیح اقدام نہیں اٹھایا گیا کہ ہم ان قرضوں کے بوجھ سے نکل سکیں. اچھا اس سے آگے ہیں 2008، ہمارا کوئی فورن ڈیٹ تقریباً کوئی 45 بلین کی رینج میں تھا تقریباً 2008 میں. یہ پہلی گورنمنٹ جو پیپلز پارٹی کی آئی پوسٹ مشرف ہے. اس کے بعد جی دیکھیں کہ پیپلز پارٹی کے بعد 2013 کے الیکشن ہوئے، پھر اگلی گورنمنٹ آئی، تو اس وقت تک ہمارا ڈیٹ کوئی 55 بلین کی رینج میں آ گیا تھا. اچھا اس کے بعد اب 2018 میں آئے جب پی ٹی آئی کے گورنمنٹ نے ٹیک اوور کیا، تو اس وقت ہمارا ڈیٹ تقریباً کوئی 75 بلین کی ٹیریٹری میں تھا، اور آج ہم 115 بلین ڈالرز کی ٹیریٹری میں کھڑے ہوئے ہیں. تو آپ کے سامنے میں بات جو رکھنا چاہتا ہوں وہ ٹرینڈ ہے. پلیئرز چینج ہوئے، مینڈیٹس چینج ہوئے، اکانومی اور قرضوں اور سود کا ٹرینڈ ایک ہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ جنگ جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ
برقرار رکھی ہوئی ہے بالکل اوور آل. بالکل صحیح ہے. تو جس طرح امجد بھائی آپ بتا رہے تھے شروع میں آپ نے بات کی کہ سید مودودی علیہ الرحمہ نے اس کے اوپر جو رہنمائی دی اور اس چیز کے اوپر ہمارے کچھ انسٹیٹیوٹس بھی ڈیولپ ہوئے جنہوں نے اس تھاٹ کو کہ اکنامکس کو کیسے امپلیمنٹ کیا جائے. جی پروفیسر خورشید صاحب ہیں اور دوسرے لوگوں نے بھی اس کے اندر کام کیا. تو جب یہ حکومتیں آگے اقدامات کرتی ہیں تو کیا ہماری حکومتوں کے پاس کوئی ایسی وہ فیسلٹی نہیں ہوتی کہ وہ جو اس سبجیکٹ کے اسپیشلسٹ ہوں ان کو ہائر کریں اور ان سے پوچھیں کہ یہ اس سے نکلنے کا کیا طریقہ کار ہے, یا اس حوالے سے کیا کوئی کوششیں ہوئی ہیں آج تک؟ میں تھوڑا سا اسے ہٹ کے آپ کو تھوڑا سا اور توجہ آپ کی دلاتا ہوں کہ یہ افراد کون ہیں, یہ پالیسی بنانے والے. میں نے وہ آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ ہیں کون. یہ وہی لوگ ہیں, ان کی ایجنٹ ہیں, انہیں کوئی لینا دینا نہیں ہے آپ کی اسلامی معیشت سے. میرا تو یہ ماننا ہے ان کی زندگی میں کیا فرق پڑا. یہ باہر سے آئے ہیں بریف کیس اٹھا کے, ہمارے اوپر 5 سال وہ مسلح کر واپس چلے جائیں گے. انہیں کوئی نہیں پتا کہ یہ فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ یہ کیا ہے, سود کیا ہے. انہیں کچھ لینا دینا ہی نہیں ہے اس سے. ان کی زندگی اپنی ہے, وہ آئے ہیں اور وہ مزید ہمیں اس میں یہ باقر صاحب جو ابھی ہمارے اسٹیٹ بینک کے گورنر بنائے, یہ ایجپٹ سے ان کو لایا گیا. اور جس وقت یہ اپوائنٹ ہوئے تھے میں اس وقت ابو ظبی میں تھا, تو میرے ساتھ ایجپٹ کے لوگ تھے. میں نے ان سے وہ بات کی تو انہوں نے کہا یہ ہمارا بیڑا غرق کر کے یہ گئے ہیں اور اب آپ کے پاس چلے گئے. آپ یقین کریں وہاں پر یہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے 5 سال میں, وہ سارا اس کے اوپر وہ پڑھے لکھے لوگ وہ ہمیں بتا رہے تھے. تو یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں, ہم ان پہ تو کچھ کیسے مطلب ہے, یہ تو ان کی ایجنٹ ہے. ہمارا عوام کے لیے تو یہاں پر کوئی بیٹھے گا تو وہ اس پہ سوچے گا نا اسلامی معیشت پہ, یا کوئی اسلام پسند آئے گا تو وہ تو بات آپ بھول جائیں, وہ تب بات آئے گی, وہ تو بڑا آگے کا مرحلہ ہے. یہ جب آپ وہ شروع سے اپنا کیوان بھائی نے کہا تھا کہ شروع سے ہمیں اسی کا حصہ بنا دیا گیا اور وہی لوگ بدل بدل کے چہرے ہمارے اوپر مسلط رہے. اور جب تک وہ مطلب شوکت عزیز صاحب کا آپ نے کہا ہے, وہ بینک سٹی بینک کے ساتھ غالباً تھے اور پھر وہ آئے, اور ایک پھر اس کے بعد شوکت یہ اپنے افیشیل صاحب تھے, پیپل پارٹی میں وہ رہے, پھر اس کے بعد مشرف دور میں بھی وہ رہے, پھر اس دور میں. تو یہ وہی لوگ ہیں. انہیں آپ یہ کہیں کہ یہ وہ اسلامی معیشت کا وہ کریں گے تو یہ ناممکن سی بات ہے. ہمیں انہیں الزام دینے کے بجائے اپنے جو لوگ ہیں, ہمارے اسلام پسند طبقہ ہے, اسلامی جماعتیں جو ہیں, انہیں چاہیے کہ اس کی طرف توجہ دیں اور اس پہ اسے بہت زیادہ اجاگر کریں. جس طرح آپ دوسرے کرپشن اور دوسرے معاملات کو آپ جس پہ آواز اٹھاتے ہیں, میرے خیال میں اسلامی معیشت یا سود کے خلاف اس طرح یہ آپ نے کمپین نہیں چلائی, ملکی لیول پہ کوئی کمپین نہیں چلائی. جماعت اسلامی نے بڑی اچھی پچھلے کوئی 3 مہینے پہلے اس پہ کیا تھا, سیمینار بھی ادھر اسلام آباد میں ہوا تھا, میں بھی اس میں شامل ہوا تھا, تقی عثمانی صاحب آئے تھے اور بڑا انہوں نے وہ کمپین. لیکن بہرحال میں پھر بھی کہوں گا کہ اس کو وہ اس طرح فوقیت نہیں دی گئی, ترجیح نہیں دی گئی جس طرح باقی ایشو کے جو آپ ترجیح دیتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ ہماری طرف سے یہ ان پہ گلا تو تب کریں نا کہ وہ یہ دعویٰ کریں. ان کا تو دعویٰ سب کو پتہ ہے کہ وہ اسلامی معیشت سے کیا انہیں لینا دینا کچھ بھی نہیں ہے اسے. ہمارے جو لوگ ہیں انہیں بہرحال اس کا خیال کرنا چاہیے کہ اس کو زیادہ ان کے اوپر جتنی اپنی قوت ہے, طاقت ہے, ترجیح اس کو بنائیں اسلامی معیشت کو, اور یہ سود اور اس طرح کے جو معاملات ہیں اس کو زیادہ اس پہ فوکس کریں. تو پریشر بنائیں تو کیا پتہ انشاءاللہ وہ بھی مجبور ہوں اور جو ہے وہ رجوع کریں اس معاملے سے, ورنہ انہیں تو اس سے ان کی زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا. ان کے اللہ تلے ویسے ہی ہیں, ان کی عیاشیاں ویسی ہی ہیں, کیونکہ یہ قرضہ تو ان کو اپنا حصہ مل جاتا ہے. یہ سارا جو بوجھ ہے وہ تو عوام کے اوپر پڑے گا, عوام ہی یہ بھگت رہے ہیں اور پھر وہ بھگتیں گے. تو یہ ہے میرے نزدیک میرے بالکل صحیح, بالکل صحیح. میں اسد بھائی اگر امجد بھائی نے جو بات کی ہے اس کو تھوڑا سا اس میں ایک چیز ایڈ کروں. رضا باقر صاحب کی انہوں نے بات کی, تو ایک پوائنٹ جو میں سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ رضا باقر صاحب جب ایجپٹ گئے تو وہ IMF کے کیونکہ ملازم تھے اور IMF کے ایجپٹ کے مشن چیف تھے, تو وہاں پہ جو ایجپٹ نے اکنامک پیکیج لیا وہ ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی EFF کا پیکیج تھا جو کہ پاکستان نے اب لیا ہے. اور EFF کا جو پیکیج ہے یہ ہمیشہ انتہائی سخت اور کڑی شرائط کے ساتھ آتا ہے. تو رضا باقر صاحب بھی اسی مینڈیٹ اور اسی پیکیج کو امپلیمنٹ کرنے ایجپٹ گئے تھے جو وہ یہاں کرنے آئے ہیں. اور اس کا نتیجہ میں آپ کو بتاؤں, جو امجد بھائی نے بالکل صحیح رخ میں ہمیں پوائنٹ آؤٹ کیا
کہ جس وقت انہوں نے اس پروگرام کی باغڈور سنبھالی ایجپٹ میں تو تقریباً 10 سے 15% آبادی سطح غربت کے نیچے تھی، اور 2 سال کا IMF پروگرام امپلیمنٹ کرنے کے بعد 60% آف ایجپشین پاپولیشن واز بلو دا پاورٹی لائن. تو یہ امپیکٹ ہے. اب آپ اس کو ٹرانسپوز کریں اور اپنے حالات کو دیکھیں. 2 سال ہو گئے نا IMF پروگرام کو. اب جو شرائط آئی ہیں اس کے اندر جو مہنگائی کا ایک پورا طوفان آنے جا رہا ہے اگلے بجٹ کے اندر، اس کے لیے کہتے ہیں نا کہ دل تھام کے کھڑے ہو جائیں اور بس گھبرانا نہیں ہے. لیکن اس کے علاوہ جو ہمارا اس وقت تیل نکلنے جا رہا ہے نا، تو وہی ہوگا کہ سطح غربت سے ایک بہت بڑی پاپولیشن، ابھی بھی ایک سٹیٹسٹکس میں دیکھ رہا تھا کہ حقیقتاً اس وقت بہت بڑے لیول پہ ہاؤس ہولڈ جو ہیں انہوں نے اپنی خوراک کی مقدار کم کر دی ہے مہنگائی کی وجہ سے. تو یہ وہ ٹرینڈ ہے جو جاتا جاتا پھر آگے بڑھے گا. مڈل کلاس شرنک ہو رہی ہے. تو مطلب یہ معاملہ اتنا لائٹ لینے والا یا اتنا کوئی نان سیریس نہیں ہے. باقی اداروں کی انڈیپینڈنس اور خود مختاری کی باتیں آگے ہم کریں گے جو اس مینڈیٹ کا پارٹ ہوتی ہیں. لیکن بہرحال میں یہ چیز بالکل صحیح ہے. کویسچنز بھی ساتھ ساتھ ہمارے جو ہیں وہ آنا شروع ہو گئے ہیں. تو کیوان بھائی آپ سے ایک کویسچن آیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ کچھ اور ممالک بھی ہمارے سے وجود میں آئے، جیسے ہم کچھ عرصے بعد ہی بنگلہ دیش ہم سے الگ ہوا ہے، تو ان کو آپ دیکھیں تو وہ ریجن کے اندر ایک اکنامکلی بڑی پروگریس کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو کچھ کمپیریزن تھوڑا سا دینا چاہیں گے کہ انہوں نے کون سی چیزوں کو اختیار ایسا کیا جس کی وجہ سے وہ آگے نکلیں اور ہم کہاں پہ لیگ کر رہے ہیں؟ جی بالکل. جی اسد بھائی، اگر ہم تھوڑی سی کمپیریٹیو انالیسز جو آپ کہہ رہے ہیں اس کی اگر بات کریں کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں اور ہمارے ریجنل پلیئرز کہاں کھڑے ہوئے ہیں، تو میں آپ کو کچھ موٹی موٹی فگرز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارا جو اس سال کی اکنامک گروتھ کے فورکاسٹ ہے، جو کہ آپ کہہ لیں کہ ایک پازیٹیو فورکاسٹ یا ایک آپ کہہ لیں کہ بیسٹ ایکسپیکٹیشنز کے مد میں ہے، وہ تقریباً کوئی 2% کی گروتھ ایکسپیکٹڈ ہے پاکستان کی، اگر تو کووڈ کے اوپر قابو پا لیا اور جو ہماری اکنامک ریفارم پروگرام سو کالڈ ہے اس کے اوپر صحیح امپلیمنٹیشن ہو گئی، جس میں ٹیکس کے اہداف ہیں، پالیسی ریفارمز ہیں. تو ہمارا بیسٹ کیس سناریو جو عالمی ادارے جو کہ ریسرچ کرتے ہیں، اسٹیٹسٹیکل انالیسس کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 2% ہو سکتا ہے یا اس سے کم. اب ہم دیکھیں کہ اس ریجن کی جو فورکاسٹ ہے گروتھ کی، وہ تقریباً 9.5% گروتھ ایکسپیکٹڈ ہے، اور اس کے اندر ہم دیکھیں کہ تقریباً 11% انڈیا، اس کے بعد کوئی 13% مالدیوز، بنگلہ دیش جس کی آپ نے بات کی وہ تقریباً 6.8% گروتھ کے اوپر ایکسپیکٹڈ گروتھ پہ کھڑا. ساؤتھ ایشیا کی آپ بات کر رہے ہیں؟ میں ساؤتھ ایشیا جو ہمارا ریجن ہے اور ہمارے جو نیبرز ہیں. ٹھیک. جو سوال بھی تھا کہ بنگلہ دیش، تو میں نے کمپیریٹیو انالیسس ایک اپنی ریجن کا کر رہا ہوں. یہاں تک کہ افغانستان اور نیپال جیسی اکانومیز بھی ایکسپیکٹڈ ہیں کہ 3% کی GDP گروتھ پہ ہوں گی، اور سری لنکا تقریباً 4%، چائنا کو 8.1%. تو آپ اس سے دیکھ لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں. اب بات یہ ہے کہ ہماری یہ جو پرفارمنس ہے یہ تقریباً ہر اکنامک بیرومیٹر میں ہی اسی طرح ہے، چاہے وہ GDP گروتھ ہو یا چاہے وہ ایکسپورٹس کی فگر ہو یا وہ انفلیشن کی فگر ہو. تو میں نے آپ کو بتایا کہ ایک وہ جو ڈیٹیریٹنگ ٹرینڈ ہے وہ مسلسل برقرار ہے، اور اس کی وجوہات بہت ساری ہیں. ایک تو قرضوں کے اندر جکڑا ہوا ہونا، IMF کا پروگرام جس کے اندر وہ ساری شرائط ہیں جو کہ ان کے قرضے کو واپس کرنے کے لیے تو فائدہ مند ہے، لیکن پاکستان کی اپنی ایک انڈیپینڈنٹ اکنامک پالیسی، آپ کی پالیسی میکنگ، آپ کے ریفارمز اور آپ کے ڈیولپمنٹل پلانز ان کی نفی ہیں. سو اس پیکیج میں جانا اور اس پروگرام کو لینا سے ہمیں کتنا نقصان ہوا، دیٹ از اندر. پھر اس کے بعد بنیادی طور پہ ہماری مس مینجمنٹ، ہماری لیک آف میچورٹی، لیک آف پالیسی میکنگ، ہم اپنے ریجنل پلیئرز کی نسبت بہت پیچھے رہ چکے ہیں، اور آج بھی وہی حال ہے. اگر آپ منسٹریز میں چلے جائیں جہاں پہ پالیسی میکنگ ہوتی ہے، پارلیمنٹ میں چلے جائیں جس نے پالیسی میکنگ کرنی ہے، تو آپ ہم سب کے سامنے ہے کہ وہاں کیا ہوتا ہے. ایک چڑیا گھر بنا ہوا ہے جس میں لڑائی جھگڑا یا تہمتیں ایک دوسرے پہ لگانا کام ہے. امجد بھائی نے بھی بات کی کہ یہ مطلب کیا رول پلے کر رہے ہیں، یہ ایک دوسرے کے اوپر جو ہے نا کیچڑ اچھالتے ہیں. آپ کو
تھوڑا روکتا ہوں. میں ایمرجنسی میں جانا پڑ گیا مجھے. جی بار بار جی آپ اس بارے میں اپنے جو ہے نا وہ میں ایک تو شکریہ آپ کا, لیکن ایک معذرت یہ ایمرجنسی کوئی بن گئی ہے, اور دعا کریں میرے لیے کہ میں اس معاملے سے پریشانی والی بات ہے تھوڑی سی. تو انشاءاللہ میں باقی ساتھی جو سن رہے ہیں ان سے بھی ریکویسٹ ہے, والد صاحب کے لیے میرے دعا کریں کہ ان کو اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی کرے, کی درخواست جو ہے نا بڑا ہی اچھا مجھے مزہ بھی آ رہا ہے. ہاں جی بڑا مزہ آ رہا ہے, اور آپ کا بھی شکریہ کیوان بھائی, مجھے میرے لیے بہت یہ اہم جو تھا یہ پروگرام. لیکن بہرحال آپ کے لیے بھی کافی سارے ہمارے پارٹیسپینٹس کی طرف سے کویسچنز بھی آئے ہوئے, تو وہ معذرت کر دیجیے. انشاءاللہ زندگی رہی تو میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا اور حاضر ہوتا رہوں گا. نہیں انشاءاللہ یہ میرے لیے تو بہرحال میں یہاں کچھ بتانے کے لیے تو نہیں آیا, میں سیکھنے کے لیے آیا ہوں. بہرحال جی ہم پروگرام ہم کنٹینیو کر رہے ہیں کیونکہ رمضان کی رات ہے, اور یہ ہے کہ الحمدللہ اس وقت آپ جتنا بھی, کیونکہ ہم یہاں اللہ کے دین کے لیے بیٹھے ہوئے, تو یہ کہ ہم پھر آگے کنٹینیو کرتے ہیں. جی کیوان بھائی آپ جو اس کو وہ ایکسپلین کر رہے تھے پوائنٹ کو, یہ جو ہمارے نیبرنگ کنٹریز ہیں اس کے ساتھ آپ کمپیریزن کر رہے تھے کہ ان کا جو گروتھ ریٹ ہے وہ اس ریجن کے اندر کافی زیادہ ہے پاکستان کی نسبت. جی میں نے آپ کو جی ڈی پی گروتھ کی کچھ فگرز بتائیں, اسی طرح ہم کچھ اور فگرز دیکھ لیتے ہیں. جی تو اسد بھائی اگر ہم دیکھیں کہ ایکسپورٹس, تو ہم یہ دیکھیں کہ ہماری اس وقت جو ایکسپورٹس ہیں ان کی کیا پوزیشن ہے, اور پاکستان کی جو ریجن کے مقابلے میں ایکسپورٹس ہیں وہ تقریباً 5.7% کم ہوئی ہیں یا ڈکریز ہوئی ہیں. اب ہم ریجن کو اگر دیکھتے ہیں تو ہماری کیا اس میں شیئر ہے. ہمارا تقریباً جو ایکسپورٹ کا نمبر ہے وہ کوئی $18.6 بلین کا ہے ٹوٹل ورلڈ وائڈ, اور اس کے اندر ود ان دا ریجن ہمارا فگر جو ہے وہ بہت ہی تھوڑا ہے. ہماری کوئی مشکل سے 14% جو ہے وہ اس ریجن کے اندر ایکسپورٹس ہیں اور باقی باہر ہیں. اس کی نسبت آپ بنگلہ دیش, سری لنکا ان کو دیکھ لیں تو ان کے نمبرز جو ہیں وہ دے آر ویری ہائی, اور ان کی جو گروتھ کے ساتھ ساتھ ایکسپورٹ کی فگر ہے وہ بھی سگنیفیکنٹلی ہائر ہے ہماری نسبت. تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ جس بھی اکنامک انڈیکیٹر کو آپ دیکھیں گے تو ہماری جو پرفارمنس ہے وہ ڈیٹیریٹ ہو رہی ہے. تو حالانکہ اپرچونٹی تو موجود ہے اس ریجن کے اندر بھی. تو میرے خیال میں اس چیز کو جو سوال تھا جی تو بنگلہ دیش سے کمپیئر کریں یا اپنے ریجن کے باقی پلیئر سے کمپیئر کریں, تو ہمیں بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے ابھی. کرنے کی ضرورت ہے, بالکل صحیح, بالکل صحیح. اپنے ناظرین کو ہم پھر ساتھ ساتھ بتاتے چلیں کہ ہم لائیو ہیں اس وقت فیس بک کے اوپر, اور آپ لوگوں کے جو بھی کویشچنز ہوں گے وہ کیوان صاحب یہاں پہ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں پینل کے اندر. خالد محمود عباسی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہی ہیں, لیکن کچھ ٹیکنیکل پرابلم آ رہا ہے, ہماری ٹیم اس کے لیے کوشش کر رہی ہے, تھوڑی دیر میں امید ہے کہ انشاءاللہ وہ ہمارے ساتھ جوائن کر لیں گے. جی تو اب اس کو ہم تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں پاکستان کے حوالے سے, کہ جو پاکستان کی پروگریس ہے. جی ہم کیونکہ یہ پروگرام خاص طور پہ رمضان کے حوالے سے ہے, اور ہم نے جس طرح بات کی کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست اس وقت جنگ میں مبتلا ہے, تو آپ ہمارے ناظرین کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے ایک لے مین جو اکنامکس کا براہ راست اسٹوڈنٹ بھی نہ ہو, اس کی سمجھ کے لیے تھوڑا سا بتانا چاہیں گے کہ یہ جو سود لیا جاتا ہے تو اس سے اکانومی کے اوپر کیا فرق پڑتا ہے, یعنی ایک ملک کی جو معیشت ہے اس کے اوپر سود کا کیا اثر پڑتا ہے. جی یعنی ویسے تو دیکھا جائے تو بینکس, چاہے لوکل بینکس ہوں یا انٹرنیشنل بینکس ہوں, اگر کسی کو فنڈنگ مل جائے یا قرضہ مل جائے تو اس سے تو اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اب ہمارے جتنے بھی, جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ جو بھی گورنمنٹس آئی ہیں, آپ نے 4 گورنمنٹس کا جو ہے وہ کمپیریزن بھی دیا ہے, تو اس میں ایک پالیسی ہمیں یونیفارم نظر آتی ہے کہ قرضے لیتے ہی چلے جا رہے ہیں. تو ان قرضوں کا جو امپیکٹ ہے, کیا اس کی وجہ سے اکانومی میں بہتری کیوں نہیں آ رہی؟ جی اسد بھائی آپ کا جو سوال ہے اس کو ہم 2 کانٹیکسٹ میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں. دیکھیں, ایک جو اس وقت دنیا میں رائج نظام ہے اور اس نظام کی جو کنوٹیشنز ہیں وہ تو یہ ڈکٹیٹ کرتی ہیں کہ قرضہ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. بڑی بڑی اکنامک پاورز جس طرح یو ایس ہے, یورپ ہے, جاپان ہے, یہ سب بھی قرضے لیتے ہیں اور قرضے لے کے اپنی گروتھ اور اپنی ڈیولپمنٹ کو آگے بڑھا رہے ہیں. اسی طرح یورپ میں ورلڈ وار 2 کے بعد جب مارشل پلان آیا تو وہ بھی ایک بہت بڑا اکنامک پیکیج تھا اور ایک اکنامک لونز کا پیکیج تھا جو امریکہ نے یورپ کو دیا اس کی ریکنسٹرکشن کے لیے.
تو یہ پورا ایک اسکول آف تھاٹ ہے جو کہ جسٹیفائی کرتا ہے کہ یہ جو اکنامک ماڈل ہے یہ بڑا اچھا وائبل ماڈل ہے اور اس سے ترقی کی بنیادیں پڑتی ہیں. اچھا دوسری طرف جو ہم بات کرتے ہیں جو ایک اسلامک سسٹم آف گورننس اینڈ اکانومی ہے اس کے اندر ہم کہتے ہیں کہ جی سود بنیادی طور پہ کیونکہ حرام ہے اس لیے وہ اس کا پارٹ نہ ہو سکتا ہے نہ ہونا چاہیے. اب ہم ان دونوں کا ایک کمپیریزن کرتے ہیں. ٹھیک ہے اگر ہم پچھلے 100 ایئرز آف کیپٹلسٹ سسٹم کو کمپیئر کریں تو ایک سرج ہے, ایک انڈسٹریل ریولوشن ہے, ایک امریکہ اور یورپ کے اندر ایک انڈسٹریل مائٹ کا کریٹ ہونا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ ایک ٹرینڈ کا ایک حتمی انجام یا ایک فائنل سٹیٹ اینڈ پروڈکٹ کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے آج یورپ جو ہے وہ انڈسٹریلائزڈ ہے, ڈیولپڈ ہے, لیکن اس وقت ان کی اکانومی کہاں کھڑی ہوئی ہے. اگر یہ ماڈل سسٹینیبل ہوتا تو 100 ایئرز کے اندر یہ اپنے ڈاؤن فال کے اوپر نہ آ رہا ہوتا. کیپٹلزم ہے. اور یہ کس طرح ہے, اس کا پروون ریکارڈ ہے جو کہ پچھلے فائنینشیل کرائسس گزرے ہیں. 2008 کا بہت بڑا فائنینشیل کرائسس گزرا ہے. ابھی ریسنٹلی جو آپ کے بیل آؤٹ پیکیجز ہیں جو بینکوں کو بیل آؤٹ کیا گیا یورپ میں اور امریکہ میں, اس کے بعد پوسٹ کووڈ جو آپ کو پوری ایک اکنامک آپ کہہ لیں سسٹیننس یا اسٹیبلٹی کا پروگرام دیا گیا جس میں فنڈنگ کی گئی اداروں کو, انڈیویجولز کو. تو یہ ایک ٹرینڈ جو دیکھنے والے ہیں ان کو نظر آتا ہے کہ ان کے جو ادارے ہیں وہ اس وقت آپ کہہ لیں کہ وینٹیلیٹر کے اوپر ہیں. جو ان کے مالیاتی ادارے ہیں جس لیول کا قرضہ بڑھ چکا ہوا ہے, یہ قرضہ فیلئر کی طرف لے کے جا رہا ہے گلوبل اکنامک سسٹم کو. سب سے زیادہ ڈیٹ جو ہے وہ یو ایس کے اوپر ہے. سب سے زیادہ ڈیٹ جو ہے وہ یو ایس کے اوپر ہے. اور جو آنکھ رکھتے ہیں اس معاملات کے اوپر, اور میں لوکل کی بات نہیں کر رہا, میں انٹرنیشنل آبزرورز کی بات کر رہا ہوں, چاہے وہ میڈیا سے ریلیٹڈ ہوں یا اکنامک مینجمنٹ سے ریلیٹڈ ہوں, وہ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ دس سسٹم از فیلنگ. اچھا اس کی فلپ سائڈ میں جو وہ آلٹرنیٹ سسٹم پروپوز کرتے ہیں, اگر اس کا اسلامک سسٹم کا نام ہٹا دیا جائے تو وہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک ہائبرڈ سسٹم آنا چاہیے جس کے اندر کچھ کیپٹلزم ہو کچھ کمیونزم ہو. اچھا اگر آپ اسلامک سسٹم کو موٹا دیکھیں گے تو اٹ از اے بلینڈ بٹوین کیپٹلزم اینڈ کمیونزم. فری مارکیٹ بھی ہے لیکن ویلفیئر بھی ہے, لیکن ایک بڑا اچھا ایک پرفیکٹ بیلنس اپنی جگہ موجود ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ جو سسٹم ہے اس کی جو اکنامک سسٹم اس کے ایشوز یا اس کے اندر جو پرابلمز ہیں اور اس کا جو سد باب, تو آپ اگر ڈیٹ فری اکانومی پہ جاتے ہیں تو وہ اکانومی زیادہ سٹیبل ہوتی ہے. یعنی قرضہ کوئی نہ ہو اس کے اندر, قرضہ کوئی نہ ہو, جیسے آپ اپنی انڈیویجول لائف میں کرتے ہیں. ایگزیکٹلی کہ کسی بھی انڈیویجول پہ کوئی قرضہ چڑھ جائے, بالکل سب سے پہلے وہ کوشش کرتا ہے کہ جی وہ قرضہ اتر جائے. بالکل ملکی لیول پہ کوئی کوشش نہیں ہو رہی. جی اسد بھائی, اگر آپ اپنا کاروبار کر رہے ہیں, یہ ایک کمپنی چلا رہے ہیں, ایک کمپنی جو کہ قرضے پہ ہوتی ہے, جب مشکل حالات آتے ہیں تو وہ بینک قرضہ لینے کے لیے اس کے سر پہ کھڑے ہوتے ہیں. اور ابھی جو پچھلے 1 سال میں ہم نے ٹرینڈ دیکھا ہے کہ جو بزنسز بند ہوئے ہیں وہ بزنسز ہیں جنہوں نے بہت زیادہ لون لیا ہوا تھا, اور جو بزنس سروائیو کر رہے ہیں وہ ہیں جو کہ لون سے آزاد ہیں اور ایکویٹی کے اوپر ہیں. مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ امریکہ نے کرائسس میں آ کے تو اپنا انٹرسٹ ریٹ 0 کیوں کیا؟ کیپٹلسٹ سسٹم میں ہر چیز قرضے پہ چلتی ہے, کوئی ادارہ بھی 0 انٹرسٹ ریٹ پہ قرضہ نہیں دیتا, لیکن کرائسس میں اپنے انٹرسٹ ریٹس کو 0 کیا تاکہ سروائیو کر سکیں. یہی چیز یورپ نے بھی کی, نیئر 0 تھے, اور اس وقت دنیا میں دیکھا جائے تو یہی قرضوں کا رجحان ہے. تو یہ چیز وہ سسٹم خود ثابت کر رہا ہے کہ جب آپ 0 انٹرسٹ ریٹ پہ جائیں گے تو آپ کو زیادہ اسٹیبلٹی ملے گی, اور یہی چیز آپ کی پوری ایک نیشنل اکنامک پالیسی میں بھی امپلیمنٹ ہوتی ہے. ہاں اس وقت یہ کڑوا گھونٹ ہوگا کیونکہ ہم اب 70 72 73 سال کے اس قرضوں کے دلدل کے اندر اپنے آپ کو ڈبا چکے ہوئے ہیں کہ اس سے نکلنا مشکل کام ہے, لیکن اٹ از ناٹ ٹو لیٹ, ابھی بھی کیا جا سکتا ہے. اور اس میں اوبیسلی خیر کا ایلیمنٹ بھی ہے, وہ برکت کا ایلیمنٹ بھی ہے. تو بہرحال ایک نان ڈیٹ والی اکانومی از اے موسٹ اسٹیبل اکانومی, اگر میں سمرائز کروں جو آپ کا سوال تھا اس کو. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. اچھا ہم دیکھتے ہیں کہ خالد صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جی خالد صاحب آپ بات کریں سر تھوڑی سی تاکہ آپ کی آواز آئے. جی آ رہی ہے سر.
خالد صاحب آپ کے ساتھ ہم کوشچن لے سکتے ہیں ابھی؟ جی لیں جی سر، پاکستان کے حوالے سے کیونکہ یہ اسپیشل ہم لائیو ٹرانسمیشن کر رہے ہیں اور 27ویں شب کے اوپر آپ کو جیسے پہلے ہم نے سٹارٹ کے اندر بھی گفتگو کی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ دیا گیا پاکستان کی صورت میں دنیا کو، اور ہم اہل پاکستان کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا بھی بہت بڑا موقع ہے. اور بحیثیت مسلمان اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہ رمضان نصیب ہوا ہے، پتہ نہیں اگلے سال ہم میں سے کتنے ہوتے ہیں جن کو یہ نصیب نہیں ہوتا. تو ہم بنیادی طور پہ یاد دہانی کے لیے کچھ چیزیں جو ہے وہ اس میں ریپیٹ بھی کر رہے ہیں، اور ہم اپنی جو بیس ہے اس کو تازہ کرنا چاہ رہے ہیں. تو ہم یہ سر آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ نظریہ پاکستان کو بھی تھوڑا سا ہمیں سمجھائیں کہ نظریہ پاکستان یہ کیا چیز تھی جس کی بنیاد پہ اتنی بڑی قربانی دی گئی اور ایک ملک وجود کے اندر آیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے مقدمہ یہ لڑا کہ ہم ایک علیحدہ قوم میں مذہب کی، اور جب ہم ایک علیحدہ قوم ہیں تو ہمیں اپنے مذہب کو ایکسرسائز کرنے کے لیے، اور بلکہ یہ کہ ہمارا مذہب وہ ہے کہ جس کا ایک اپنا معاشی سیاسی سماجی نظام بھی، جو ایک ملک حاصل کیے بغیر ہم ہم اپنا معاشی سیاسی سماجی نظام دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں. اور یہ وہ دور ہے کہ جب دنیا میں ایک طرف کیپٹلزم اور دوسری طرف کمیونزم کی کشمکش جاری تھی اور بڑے زوروں پر تھی. تو یہ کولڈ وار کا بڑا ہارڈ ٹائم ہے. اس وقت ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یار دنیا کو پتہ لگے ہمارا بھی کوئی اصول حریت، اخوت و مساوات ہے. تو ہو سکتا ہے وہ دنیا کو بھلا معلوم ہو. ایک اور تھیسس ہے، وہ بھی ہم دنیا کے سامنے پریکٹیکلی رکھنا چاہتے ہیں. تو بیسیکلی تو نظریہ پاکستان یہ ہے. اور ہوا یہ کہ ہم نے سب سے پہلے، ابھی تک ہم اس بحث سے نہیں نکل پائے کہ لیاقت علی خان صاحب نے روس کا دورہ ملتوی کر کے اسے پیچھے ڈال کے کو جو ترجیح دی تھی تو وہ فیصلہ ٹھیک تھا یا غلط تھا؟ امریکہ کے دورے کو ترجیح دی. جی امریکہ کے دورے کو ترجیح دی تھی. آپ کی آواز تھوڑی کٹ گئی تھی. جی ہاں امریکہ کے دورہ وہاں جانے کو ترجیح دی تھی نا، گئے بھی تھے. تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمیں تھے روس جانا چاہیے تھا. مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں تو جس مقصد کے لیے پاکستان حاصل کیا تھا وہ حاصل کر کے امریکہ اور روس کو دونوں کو دکھانا چاہیے تھا کہ بھائی آپ کے مسئلوں کا حل بھی ہمارے پاس ہے، نہ کہ ہم اپنے مسائل کے حل کریں. تو یعنی جو بات آپ فرما رہے ہیں نا کہ اس کے اعتبار سے، نظریہ پاکستان کے اعتبار سے تو بات اتنی سی ہے کہ ہم اس کی طرف کوئی پیش قدمی عملی کر ہی نہیں سکے سوائے ابتدائی چند سالوں کی کچھ ٹوٹی پھوٹی کوششوں کے. باقی یہ کہ اب ہم جہاں پہ پہنچ چکے ہیں تو اب نظریہ پاکستان قصہ پارینہ ہو چکا ہے. اب تو اس کا نام دینا پیغام پاکستان کے خلاف. اچھا، یہ تھوڑا سا اس کو تھوڑا کھول کے بتائیں نا سر، کیونکہ ہمارے ساتھ پارٹیسپینٹس بھی ہیں. دیکھیں، میں نے ایک بات شروع میں کہی تھی. شروع میں میں نے بات کہی تھی کہ ہم جب پاکستان بنا تو ہم گلوبل ولیج کے ایرا میں داخل ہو چکے ہیں. پہلی بات یہ سمجھ. ولیج کا اس وقت بھی ایک آرڈر تھا جو پاکستان بننے سے پہلے دنیا میں چل رہا تھا. اس نے جنگیں کرا دی تھی، وہ ناکام ہو گیا تھا. تو ایک نیا آرڈر تھا دنیا میں، اور اس کو ہم ابھی تک بھی پوری طرح نہیں سمجھ پائے کہ 1947 سے لے کے پچھلی صدی کے خاتمے تک کون سا ورلڈ آرڈر چلتا رہا. وہ ورلڈ آرڈر چلتا رہا جس کو ابھی ڈیفائن. جی آواز تھوڑی سی بریک ہو رہی ہے خالد صاحب کی. جی خالد صاحب کی آواز تھوڑی سی بریک ہو رہی ہے، ابھی جوائن کر لیتے ہیں ہمیں دوبارہ. جی اگر اجازت دیں اسد بھائی، جو خالد صاحب نے بات کی اس پہ تھوڑا سا میں ایک اور اینگل سے اگر تھوڑی روشنی ڈالوں. جی کہ آپ دیکھیں کہ پاکستان ایک اینٹی تھیسس ہے. خالد صاحب نے بات کی کہ جس وقت پاکستان وجود میں آیا تو اس وقت کمیونزم تھا اور کیپٹلزم تھا. مجھے ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ کی یہ بات یاد آتی ہے. یہ ان کا جو ایک ویژن اور ایک سوچ تھی کہ پاکستان ایک اینٹی تھیسس تھا ان دو اکنامک یا آپ کہہ لیں پولیٹیکل سسٹمز کے بیچ میں، جو کہتا تھا کہ نہ کیپٹلزم نہ کمیونزم، بلکہ دس از این اینٹی تھیسس آف واٹ ہیز ہیپن.
تو وہ اینٹی تھیسس یہی ہے کہ یہ ایک نئی آئیڈیالوجی لے کے آیا، اور نئی آئیڈیالوجی یہ تھی کہ جو اسلامک سسٹم ہے وہ ان دونوں کا ہائیبرڈ ہے. تو 73 سال کے بعد آج دنیا ٹھوکریں کھا کے اکنامک ریسیشنز کے تھرو گزر کے تقریباً وہاں پہ پہنچی. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے جو آپ کر رہے ہیں، بہت امپورٹنٹ بات ہے. جی خالد صاحب، آپ خالد صاحب کنٹینیو کریں گے سر اپنی بات کو؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ بش سینئر نے جب یہ کہا تھا کہ ہم ایک نیا ورلڈ آرڈر کی بات کی تھی، تو وہ در حقیقت یہ بتا رہے تھے کہ یہ جو درمیانے دور کا ورلڈ آرڈر ہے، اس کی بجائے ہم ایک نئے ورلڈ آرڈر کی طرف جا رہے ہیں، اور وہ سنگل گورنمنٹ آرڈر تھا، یعنی ایک گورنمنٹ ہوگی پوری دنیا کی. یہ بش سینئر کا خیال تھا. اس کو ریزسٹ کیا ہے بہت ہی جسے کہتے ہیں شدت کے ساتھ، وہ چائنا نے کیا، اور چائنا کے ساتھ کسی نہ کسی درجے میں جا کے کھڑا ہو گیا ایران. ملک جو ہے وہ شمالی کوریا ہے. امریکہ کے اس سوچ کو بڑی اسٹرانگ ریزسٹنس ان ممالک سے ملی ہے، اور وہ ورلڈ آرڈر نافذ نہیں ہو سکا. اس دوران چائنا نے اپنے آپ کو بہت ہی جسے کہتے ہیں کامیابی کے ساتھ ورلڈ پاورز کی دور میں تھوڑا سا کنیکشن میں جو ہے نا وہ ڈسٹربنس آ رہی ہے، ساتھ ساتھ کمنٹس بھی آ رہے ہیں ہمارے ساتھیوں کے. آصف حسین بھائی کا کمنٹ آیا، لیکن وہ اتنا بڑا کمنٹ ہے. آصف بھائی ہمارے بڑے ایکٹیو سوشل میڈیا کے ساتھی ہیں، لیکن ان کا کمنٹ اتنا لمبا ہے، میں اس کو ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو تھوڑا سا شارٹ کریں، تاکہ یہ کہ وہ آپ کا کمنٹ ہے یا کویشچن ہے اس کو ہم لے سکیں. جی اچھا جی بالکل. اچھا، یہ سردار وقاص صاحب ہیں، انہوں نے اپنا ایک کویشچن کیا کیوان بھائی آپ سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیوان بھائی سے گزارش ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام میں اسلامی بینکاری کے کردار پر روشنی ڈالیں، نیز رہنمائی فرمائیں کہ کیا اسلامی بینکاری سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف ایک چیلنج ہے یا اسے سپورٹ کر رہا؟ جی ٹیکنیکلی دو باتیں انہوں نے کر دی. جی دیکھیں، بینکنگ کا یا بینکس کا جو کردار ہے اس سرمایہ داری نظام یا کیپٹلسٹ نظام میں، وہ تو اس کی بیک بون ہے. یہ، اور میں اس کو تھوڑا سا اور ایکسپینڈ کرتا ہوں، تو صرف کیپٹلزم یا سرمایہ داری نظام سے آگے اگر بڑھ جائیں تو اس وقت جو نیو ورلڈ آرڈر جس کی خالد صاحب نے بات کی، اور جس کی ڈاکٹر صاحب کہتے تھے کہ دا نیو جوئش ورلڈ آرڈر، اگر ہم اس کو اور زیادہ کھول لیں تو اس پورے نظام کی، جس کے اندر موجودہ پچھلے 20 سال سے لگی ہوئی جنگیں بھی موجود ہیں، ان ساری چیزوں کو جو چیز سسٹین کرتی ہے، جو اس کو لائف لائن دیتی ہے، جو اس کی بیک بون ہے، وہ یہ بینکنگ سسٹم ہے. اور ان کے سوال کا جو دوسرا پارٹ ہے کہ اسلامک بینکنگ کیا اس کو چیلنج دیتا ہے یا اس کے سپورٹ میں ہے، تو دیکھیں اسلامک بینکنگ انہی کی ہی پیدا کردہ ایک اور دکان ہے. تو جو ہم اصطلاح یوز کرتے ہیں نا، لیفٹ پاکٹ رائٹ پاکٹ، جیب میں الٹے ہاتھ کی ڈالو یا سیدھے ہاتھ میں ڈالو، جیبیں ایک ہی کی ہیں. تو یہ جو اسلامک سسٹم ہے یہ انہی کو سپورٹ کر رہا ہے. اور اس کی چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ آپ کا ملک جو ہے وہ کیپٹلسٹ سسٹم پہ چل رہا ہے، آپ کا اسٹیٹ بینک اسی کے اوپر بنا ہوا ہے، آپ کی اکنامک پالیسی اور اکنامک سسٹم اسی پہ چل رہا ہے. اس کے اندر آپ نے اسلامک بینکنگ کی دکان کھول لی، اس اسلامک بینک کا پیسہ پیچھے کدھر سرنڈر ہوتا ہے جا کے؟ اسٹیٹ بینک. وہ اسٹیٹ بینک کو سرنڈر ہوتا ہے. وہ پالیسیز کس کی امپلیمنٹ کرتے ہیں؟ وہ اسٹیٹ بینک ہی کرتے ہیں. اسٹیٹ بینک جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے فریکشنل ریزرو بینکنگ سسٹم کے اوپر. یہ ایک ٹیکنیکل اصطلاح ہے لیکن لوگوں کی نالج کے لیے. تو آگے دکان کھول کے اس کے اوپر جس رنگ کو بھی آپ ڈال دیں، لیکن اس کے پیچھے جو فیکٹری لگی ہوئی ہے وہ ایک ہی مالک کی ہے اور وہ ایک ہی سسٹم پہ چل رہی ہے، اور وہ حرام ہے. آپ کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ جو جسٹیفائی کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں، لیکن پھر اپنے دل میں جھانک کے دیکھیں. تو ٹھیک ہے، جو مخلص ہیں وہ ضرور اس بات کو، اور ہمیں بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ جو جینوئن ہیں انہوں نے ایک ایفرٹ کی ہے. لیکن یہ ہے کہ کیا ایفرٹ خالصتاً اللہ کے لیے ہو رہی ہے؟ Is it a real solution? It is not a real solution. اور جو اسلامک بینکنگ کے بڑے اعلی کار ہیں جو جسٹیفائی کرتے ہیں، جو اس کے آپ کہہ لیں کہ بڑے انٹلیکچوئلز ہیں، وہ خود یہ بات ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ یہ ایک ہیلا ہے. This is not the solution. تو یہ اس کی صورتحال ہے. تو ہمیں اگر واقعی اللہ کے ساتھ مخلص ہونا ہے اور جینوئن ہونا ہے، جو کہ اللہ ایکسپیکٹ کرتا ہے، اللہ تو خالص چاہتا ہے. اللہ کھوٹے سکوں پہ تو کبھی بھی نہیں مطلب انحصار کرے گا یا ان کے اوپر سے کچھ ایکسپیکٹیشنز رکھے گا. تو اگر ہمیں اللہ کے ساتھ جینوئن ہونا ہے تو ہمیں اسی کے اوپر ہم کنٹینیو کرتے ہیں. خالد صاحب آگے دوبارہ ہمارے ساتھ. خالد صاحب پلیز کنٹینیو کیجیے گا. سر، نظریہ پاکستان کے حوالے سے گفتگو چل رہی.
کر رہا تھا کہ اب دور جو ہے نا وہ چائنا ماڈل کی کامیابی کا ہے، اور اس میں اس وقت پالیٹکس ہو رہی ہیں، اس کو سمجھ لیجئے۔ وہ یہ ہے کہ امریکہ میں آپ نے دیکھا کہ جو ابھی جو بائیڈن صاحب جیت کے آ گئے ہیں، لیکن یہ کہ جو ٹرمپ کی پارٹی ہے وہ بھی مضبوط پارٹی تھی، اور یہ جیت جو ہوئی ہے، یہ اگلی دفعہ کیا ہوتا ہے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ تو ٹرمپ جو ہے وہ ایک بالکل مختلف سوچ رکھتے ہیں، اور یہ والے جو ہے نا یہ ڈیموکریٹ ہیں، اور ان کی سوچ وہ ہے پرانے ورلڈ آرڈر والی۔ دنیا اب نئے ورلڈ آرڈر کی طرف جا رہی ہے، اور وہ چائنا ماڈل ورلڈ آرڈر ہے، جس میں فاشزم ہوگا، جس میں کوئی لبرلزم نہیں ہے، کوئی جمہوری حقوق کا تصور نہیں ہے، جس میں ایک یعنی ننگی آمریت کا دور ہوگا، اور اس میں بس جس طرح چائنا چیزیں پروڈیوس کر رہا ہے ایک اکنامک یونٹ کے طور پر، اسی طرح دنیا کو ایک معاشی حیوان کے طور پر دیکھا جائے گا، اور اسی طرح نو انسانی کو لے کے چلنے کا پروگرام ہے۔ اس کے لیے جو چیز استعمال کی جا رہی ہے وہ ہے جناب ٹریڈیشنز۔ تو پاکستان کے نظریے کے اعتبار سے میں ایک بہت بڑا فریب، بہت بڑا دجل، بہت بڑی مکاری، بہت بڑی عیاری دیکھ رہا ہوں کہ ایک دفعہ پھر اسلام کے نام پر بہت بڑا دھوکہ اس ملک میں دیے جانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ امپلیمنٹ تو چائنا ماڈل کیا جائے گا، اور نام اس کا رکھا جائے گا اسلامی صدارتی نظام، یا یہ کہ اس کو کہا جائے گا اسلامی خلافت، یا کوئی اس طرح کا نام دیا جائے گا۔ لیکن یہ کہ آپ کو معلوم ہے ٹریڈیشنل تصور میں اسلامی ملک کے اندر کسی دوسری پارٹی کی گنجائش ہی نہیں، یعنی مطلب یہ کہ امریکہ میں جو کام آپ کو ڈنڈے کے زور پہ کرنا پڑے گا، پاکستان جیسے ملک میں وہ کام بڑے آسانی سے اسلامی ٹریڈیشنز کی بنیاد پر ہو جائے گا۔ اور یہاں پہ تقریباً جو اس طرح کے لوگ ہیں نا، اے فکر کی بجائے جن کے اندر وہ ایک اپنے عہد رفتہ میں اور عظمت رفتہ کا جن کے اندر ایک جذبہ ہے، تو ان کے تصورات جیسے بنا دیے گئے ہیں روایتی لوگوں کے ذریعے سے، تو وہ یہ ہے کہ سیاسی پارٹیوں کے وجود کو وہ حرام سمجھتے ہیں۔ تو جب سیاسی پارٹیاں ختم ہو جائیں گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو امریت مسلط کرنا بہت آسان ہے۔ دوسرا آپ ذرا تھوڑا سا سوچیں، چائنا میں جو ماڈل ہے پریزیڈیم کا تصور پایا، یعنی وہ لوگ کہ جو وہاں بیٹھ کے فیصلہ ساز۔ اگر آپ اسلامی قدیم نظام میں دیکھیں گے تو اس میں یہی تصور ہے جسے اصحاب حل و عقد کا تصور کہا جاتا ہے۔ تو آپ پورے قرار دے دیں۔ میں سمپلی اگر آپ کو کہوں کہ آج بھی کسی ادارے کے چند بڑے لوگوں کو بٹھا کے آپ کہیں یہ ہمارا پریزیڈیم ہے، تو اللہ اللہ خیر سلام، یعنی آپ کور کمانڈر کانفرنس کا نام تبدیل کر کے پریزیڈیم کانفرنس رکھ لیں، انف، یہ اسلامی آپ کے ملک میں، اور پھر اس اسلام کے نام پر جو بولے اس کی گردن اڑا دو، خارجی قرار دے کہ یہ خوارج ہیں۔ تو یہ ایک مکمل ڈکٹیٹرشپ اسلام کے نام پہ نافذ ہوتا میں تو یہ دیکھ رہا ہوں، یہی ڈکٹیٹرشپ انڈیا میں دیکھ رہا ہوں۔ اور یہ تو ہے وہ پلان کہ جو آپ کہیں ٹرمپ پلان ہوگا، یا جو ٹرمپ لے کے چل رہا ہے، یہ وہ ورلڈ آرڈر ہے۔ لیکن اس کے خلاف جو ریزسٹ ہو رہا ہے وہ بھی وہیں پہ ہو رہا ہے، اور یہ جو بائیڈن لوگ کر رہے ہیں۔ لیکن اس میں بھی ہمارے لیے کوئی خیر کا پہلو نہیں ہے۔ اس میں چونکہ وہ حکمران ہے اس وقت، تو دنیا اس رخ پہ جا چکی ہے، سعودی عرب نے بھی ہمیں منہ دکھانے کا جو ہے نا وہ ایک موقع دے دیا ہے۔ تو اس نظام کے اندر بھی ہماری کوئی حیثیت نہیں بنتی، ہمیں جا کے سجدہ کرنا پڑے گا انڈیا کو، اور ہم نے آغاز کر دیا ہے۔ اور وہ ہمارے جو ہے نا جو فیصلہ ساز ادارے ہیں انہوں نے تجارت کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، بلکہ یہ کہ انہوں نے تو اپنے اداروں کو بھی متحرک کر دیا تھا کہ جناب وہ جب ٹریڈ ہوگی تو وہ مال ڈھونے کا کام کس ریشو پہ کرنا ہے اور کن ریٹوں پہ کرنا ہے۔ کیوں اسد بھائی آپ کو کچھ یاد آیا؟ یہ آپ 2005 کی رپورٹ کا ذکر کر رہے ہیں؟ ہاں سر جی، میں آپ کو چند دن پہلے جو آپ سے کوئی پوچھا جا رہا تھا کہ جناب وہ کیا امکانات ہیں تجارت کے، ٹھیک، تو میں وہ بات بتا رہا ہوں، تو ہمیں تو ڈھونے تک کی فکر پڑ گئی تھی۔ وہ عمران خان صاحب نے اٹھ کے تو جناب وہ تجارت والی اسمبلی پہ دستخط ہی نہیں کیے، کہانی خراب کر دی۔ تو اب ایک پیج پہ لانے کے لیے بلایا گیا نا۔ یہ کاٹن کا ذکر کریں نا خالد صاحب، جو کاٹن کا پہلے کھولا تھا، کاٹن اینڈ یارن امپورٹ انڈیا سے، جی، اور صبح کہا کہ کھول رہے ہیں، شام کو کہا کہ نہیں جی وہ تو اب آپ کو سعودی عرب کے نفلوں کے سمیت آپ کو انڈیا کے آگے سجدہ کرنا پڑے گا نا۔ پیچھے امام صاحب کے، یعنی پیچھے سعودی عرب کے، آپ منہ میرا طرف دہلی شریف کے۔ جی جی
جی خالد صاحب. تو ہر دو صورتوں میں نظریہ پاکستان کے لیے اب جو ہے نا وہ والا نظریہ جو 47 میں تھا اس کے لیے گنجائش نہیں ہے. یا تو اس نظریے کو بالکل آپ نے اس کا منہ ٹھپنا ہے, یا یہ کہ اس کے نام پر ایک بدترین دجل مسلط کرنا. اور اگر وہ دجل مسلط ہو گیا تو آپ ایک بات یاد رکھیے, پاکستان میں بھی مذہب دشمنی کی ایسی ہی لہر اٹھے گی جیسی کبھی یورپ میں اٹھی. یعنی یہ خالد صاحب آپ کی بات سے تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نظریہ پاکستان اور پیغام پاکستان جو ہے یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں, اور 100% ایک دوسرے سے متصادم اور متضاد چیزیں. تو اس کے اوپر تو بہت بڑے بڑے لوگوں نے سائن وائن بھی کیے ہیں. سر دیکھیں ان لوگوں کا تصور تو اس وقت نظریہ پاکستان کے حوالے سے کیا. جی ہم خالد صاحب اور کویسچنز آگے لیتے ہیں, آپ کے ساتھ کویسچنز آ رہے ہیں. اب اگلا کویسچن جی خالد صاحب سے, یہ اسی سے ریلیٹڈ خالد صاحب کویسچنز آگے چلتے رہیں گے, اور کیوان بھائی آپ سے بھی. تو ہم کیونکہ یہ انفارمل سیشن ہے اور ہمارے ساتھی بھی جو پورے رمضان میں ہمارے ساتھ رہے رمضان کی راتوں میں, تو وہ بھی اپنے کویسچنز جو ہے نا وہ یہاں پہ پوسٹ کرتے رہتے ہیں, اور ابھی ہمارے ساتھ ہیں وہ بھی. اور جو کویسچنز رہ جائیں گے آپ لوگ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہمارے پاس آج کا یہ جو سیشن ہے ہو سکتا ہے کہ یہ سحری کا وقت ہو جائے اور ہم لوگوں کو سحری کے لیے جانا پڑے, تو انشاءاللہ کل بھی ہمارے سیشن ہوگا اور اس میں بھرپور ڈسکشن ہوگی انشاءاللہ. جی فیصل رحمان کا جو کویسچن آ رہا ہے خالد صاحب, وہ کہتے ہیں کہ کیا پاکستان کی کوئی قیادت ڈیٹ جوبلی ڈکلیئر کر کے تمام بیرونی قرضے کا انکار کر سکتی ہے؟ کیا پاکستان کی کوئی قیادت ڈیٹ جوبلی ڈکلیئر کر کے بیرونی قرضے کا انکار کر سکتی ہے؟ کیونکہ یہ قرضہ پاکستان کی عوام پر خرچ نہیں ہوا بلکہ اشرافیہ کی عیاشی اور سوئس بینکوں میں گیا ہے. دنیا میں پہلے بھی کچھ ملکوں نے ایسا کیا ہے. یہ فیصل رحمان صاحب کا کویسچن ہے, تو یہ ہم اپنے پینل کے سامنے رکھتے ہیں. جی تو پہلے خالد صاحب آپ. سر یہ سب کچھ ہو سکتا ہے, لیکن سب سے پہلے اس کے لیے ہمیں پیٹ پہ پتھر باندھنے کے لیے تیار ہونا پڑے گا نا. میری بات سنیں. جی. ہمارے ملک کو اللہ تعالیٰ نے اس دولت سے نوازا ہوا ہے کہ ہم آئسولیشن میں زندہ رہ سکتے. ٹھیک ہے نا, مطلب ہمارے پاس زراعت ہے, ہمارے پاس بڑی زرخیز زمین ہے, ہمارے پاس موسم ہے, دریا ہیں, بہت یعنی جس جگہ پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس کی بھی ایک سگنیفیکینس ہے اس جگہ کی. بالکل جی کیوان بھائی آپ اس کو کنٹینیو کریں ذرا, خالد صاحب پھر جوائن کر لیں. جی بالکل. پہاڑوں کے اوپر تھوڑا سگنل آپ کو پتہ ہے کہ ہوا چلتی ہے تو سگنل تھوڑے زیادہ ہو جاتے ہیں, پھر کم ہو جاتے ہیں. بالکل صحیح ہے. جی جو خالد صاحب نے بات کی میں اس کو تھوڑا سا اگر آگے بڑھاؤں, اور یہ اتنا امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے کہ جہاں پہ ایک طرف اتنی مایوسی پھیلائی جا رہی ہے, اور جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں کہ جو پاکستان کی پرفارمنس ہے, اور جو ہم نے بھی بات کی ابھی, تو میں آپ کو بتاؤں اس کی بہت بڑی ایک برائٹ سائڈ بھی ہے. وہ الگ بات ہے کہ ہمارے اوپر ایک جلغار ہے, ہماری اپنی کوتاہی ہے کہ ہم اپنے ٹرو پوٹینشیل کو نہیں پہنچ رہے. میں آپ کو ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ کی اسیسمنٹس بتاتا ہوں جس میں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی ایکسپورٹ کا ٹرو پوٹینشیل جو ہے وہ تقریباً $88 بلین ہے. اس وقت ہم تقریباً $18 بلین پہ کھڑے ہوئے ہیں. تقریباً موجودہ اوسط کا 4 گنا پوٹینشیل ہے کرنٹ کیپیسٹی کو دیکھتے ہوئے. یہ بھی نہیں کہ کیپیسٹی ایکسپینشن ہوگی تو کیا ہوگا, کرنٹ کیپیسٹی کو دیکھتے ہوئے. جو پرابلم ہے جس کی وجہ سے ہم آگے نہیں بڑھ رہے وہ اکنامک ریفارم اور پالیسی میکنگ ہے. اگر ہم صرف اپنی اکنامک ریفارم اور پالیسی میکنگ صحیح کر لیں, اپنی بیڈ گورننس کے اوپر قابو پا لیں, اور اپنی ایک اچھی جینوئن ٹیم لے کے آئیں, تو اتنا بڑا پوٹینشیل ہے پاکستان کا. اور یہ تو ایک کرنٹ آپ کہہ لیں کہ کیپیسٹی کو, کرنٹ پوزیشن کو سامنے رکھتے ہوئے. اس کے اوپر اگر ہم فردر آگے بڑھیں, ٹریڈ روٹس اس ریجن کو دیکھیں, ہم جس ریجن کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اس میں بنگلہ دیش جیسی اکانومی بھی کچھ 7% پلس پہ گرو کر رہی ہے. ہمارا کیا ٹرینڈ ہے؟ ہم لوگ 2018 اس سے پہلے کوئی 5.4% پہ تھے, اور اس کے بعد ہم کوئی 3.5% پہ آئے, پھر 2.5 پہ آئے, کرونا کے بعد ہم -0.4% پہ تھے. اور اب جو ہے اگر ہم بہت اچھا کام کر لیں گے تو شاید 2,
ورنہ 1.5% کے آس پاس کہیں ہماری اکنامک گروتھ ہوگی. اور اس سے زیادہ تو آبادی ہماری بڑھ رہی ہے تو ظاہر ہے وہ پھر بالکل وہی مائنس میں ہو جائے. بالکل 2% تقریباً اوسط ہے ہماری شرح جو آبادی کی گروتھ کی. تو اگر ریئل اکنامک گروتھ کی بات کریں گے تو وی ہیو ٹو گرو ابو 2% ٹو ریئلی بی پازیٹیو ان ٹرمز آف اکنامک اپلفٹمنٹ. یعنی کہ لوگوں کو اگر سطح غربت سے اوپر اٹھانا ہے تو 2% پلس تو ہر صورت میں ہمیں گرو کرنا ہے. لیکن ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں ایز کمپیئر ٹو تو جو خالد صاحب بات کر رہے ہیں کہ اتنا ایک برائٹ اور ایک اتنی پرومسنگ فیوچر ہے, لیکن جن کے عزائم اس ملک کے خلاف ہیں وہ ہمیں وہاں نہیں پہنچنے دے رہے. تو ہمیں یہ بات ریئلائز کرنی ہے کہ ہمارے پاس وہ سب کچھ ہے جو اللہ کا دیا ہوا ہے, جو خالد صاحب نے بات کی. ہم اس ٹرو پوٹینشیل کو ہارنس کریں, اور جو ہمارے خلاف یا ہمارے اوپر بری نظر رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ ملک جو ہے, جس طرح آپ نے بتایا 27ویں رمضان کو کریٹ ہوا, یہ اللہ کے خاص آپ کہہ لیں مقاصد خاص ڈاکٹر صاحب کہا کرتے تھے کہ معجزہ ہے ایک اللہ تعالیٰ کی طرف, مطلب اللہ کے ان پلانز کا ایک حصہ ہے. تو وہ کامیاب نہیں ہوں گے, یہ شیر پھر بیدار ہوگا. اور جو سپرفیشل باتیں نہیں سمجھنا چاہتے تو ان کے لیے ہم نے اسی لیے یہ آن دا گراؤنڈ پروفیشنل اسیسمنٹس بھی رکھ دیں کہ ورلڈ بینک خود کہتا ہے کہ پاکستان کا ایکسپورٹ پوٹینشیل $88 بلین کا ہے پر اینم. ہمارا ٹوٹل قرضہ اتنا زیادہ چڑھنے کے بعد بھی کوئی 115 بلین ہے. تو یعنی کہ 3-4 سال 5 سال میں وہ قرضہ بھی اتر سکتا ہے اگر ہم اپنے پوٹینشیل پہ آ جائیں, لیکن ہمیں نہیں آنے دیا جا رہا. اب وہ کون سی قوتیں ہیں, وہ کون سے ایسے عناصر ہیں جو ہمیں وہاں ان کو ہمیں آئیڈینٹیفائی کر کے ایکسپوز کرنے کی ضرورت ہے. جی ٹھیک ہے. ایک اور کویشچن آیا ہمارے ساتھی ہیں فیس بک پہ, وسیم اکرم گجر صاحب, انہوں نے کیا ہے کہ وان بھائی آپ سے سوال ہے کہ IMF اور چائنا کے قرضے سے کیسے جان چھڑوائی جا سکتی ہے. دیکھیں جو سوال خالد صاحب کے بھی سامنے رکھا گیا تھا, اور اس سوال کو بھی اگر ہم آپس میں جوڑ لیں, دیکھیں قرضے سے نجات, ایک تو جو انہوں نے بات کی کہ ہم اگر انکاری ہو جائیں. دیکھیں انکاری ہو جانے کہنا تو آسان ہے, لیکن اس کے پیچھے کس چیز کی ضرورت ہے؟ اس کے پیچھے ایک کنوکشن کی ضرورت ہے, ایک قوم کو ایک یونیفائڈ پلیٹ فارم پہ آنے کی. اٹ ول بی اے پولیٹیکل ڈیسیجن, اٹ از ناٹ اے پتھر. پیٹ پہ پتھر جو خالد صاحب نے بات کی, وہ اس سے کیا مراد ہے خالد صاحب کی؟ جب آپ یہ کرنے جائیں گے تو یہ جو ورلڈ کمیونٹی ہے جو کہ سرمایہ داروں اور جو حزب الشیطان کا ایک گٹھ جوڑ ہے, جو کیپٹلسٹ سسٹم کے نیچے کام کرتے ہیں, جس کی لائف لائن جو ہے وہ یہود کے پنجے میں ہے, یہ آپ کے خلاف گینگ اپ ہو جائیں گے اور یہ آپ کے خلاف لگائیں گے سینکشنز, جس طرح ایران کے خلاف لگائیں. تو پھر قوم کو اکٹھا ہو کے ایک عزم کے تحت ایک پلیٹ فارم پہ آ کے, ایمان کے لیول پہ آ کے, تو پھر اس کو ریزسٹ کرنا ہوگا. لیکن اگر بھوک آئی, مشکل آئی اور عوام سڑکوں پہ نکل آئی اور اپنے ہی املاک کو اور اپنے ہی دفاتر کو اور حکومتی ایسٹس کو جلانا شروع ہو گئی, تو پھر آپ یہ کیسے امپلیمنٹ کریں گے؟ تو ایک تو یہ اس کا پہلو ہے کہ آپ انکاری ہو جائیں. لیکن میں کہتا ہوں کہ وہ تو ایک بہت ایکسٹریم پوزیشن ہوگی. ہم کہتے ہیں کہ ہم ورلڈ کمیونٹی کے اندر رہتے ہوئے بھی اس کا حل نکال سکتے ہیں. ایکسٹریم پہ جانا, اور اس کے بھی چلیں ایکسٹریم پہ جانے کے بھی بڑے طریقے ہیں. اس کا پورا ایک لیگل فریم ورک موجود ہے, جس میں اگر آپ انٹرنیشنل کورٹس میں جا کے یہ ثابت کر دیں کہ قرضے لینے والی حکومتیں اور انڈیویژول بدنیت تھے, جس مقصد کے لیے لیے گئے تھے وہاں خرچ نہیں ہوئے. بالکل, وہاں خرچ نہیں ہوئے, اور اس کے اندر کرپشن انوالو تھی, جو کہ ہمیں پتہ ہے کہ زیادہ تر کیسز میں ہوئی ہے, وداؤٹ گیٹنگ انٹو کہ کون سے پولیٹیکل رجیم یا رولنگ رجیم تھی. صحیح. تو اس کا ایک پورا طریقہ کار ہے, ایک کیس بنا کے جائیں اور اس میں قرضے معاف ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اور ان اس کو میں سوری آپ کو انٹرپٹ کروں, یہیں سے اس کو کنٹینیو کریں گے خالد صاحب آگے. اور خالد صاحب کا ایک کویشچن, خالد صاحب اسکینڈینیوین کنٹریز کے بارے میں کافی بات کی جاتی ہے کہ ان کا کافی اکنامک ماڈل جو ہے وہ اس کے اندر پروگریس بھی ہے اور عوام بھی خوشحال ہے, تو ہم کیا پاکستان کے حوالے سے کوئی رہنمائی لے سکتے ہیں؟ اور وہاں پہ انٹرسٹ ریٹ بھی جو ہے وہ 0 ہے. یہ بیسیکلی کویشچن آیا ہے, عمران بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں فیس بک کے اوپر, انہوں نے کویشچن کیا ہے کہ اسکینڈینیوین اکنامک ماڈل سے ہم کیا رہنمائی لے سکتے ہیں پاکستان کے حوالے سے؟ جی خالد صاحب آواز جا رہی ہے آپ کو؟ خالد صاحب اس کے اوپر بات کریں گے آپ تھوڑا سا؟
جی کنٹینیو کیجیے گا اسی کوشچن پہ. جی بالکل. اسکینڈینیوین کنٹریز کے حوالے سے اسد بھائی بات یہ ہے کہ اسکینڈینیوین کنٹریز کی جو آپ کہہ لیں کہ جو ایک پازیٹیو جو ایک پلیٹ فارم یا ایک اکنامک پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ویلفیئر پہ بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں. انٹرسٹ ریٹس زیرو یا نیئر زیرو یا ایون مائنس میں بھی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو یہ بات نظر آ گئی ہے کہ جتنا انٹرسٹ ریٹ بڑھے گا اتنی آپ کی اکنامک سٹیبلٹی اور ویلفیئر کم ہوگی, اکانومی بھی شرنک ہوگی. یہ وہ ٹاپک ہے جو ڈائریکٹلی جڑتا ہے انفلیشن کے ساتھ. جب تک آپ کا کیپٹلسٹ سسٹم آف گورننس ہے, بینکنگ سسٹم ہے, سود کا نظام جس کو فریکشنل ریزرو بینکنگ سسٹم کہتے ہیں, آپ کی انفلیشن سے جان نہیں چھوٹ سکتی. جب بھی جن اکانومیز میں بھی انفلیشن موجود ہے اور زیادہ بڑھتی جاتی ہے, اس کے لوگوں کی جو اکنامک ویلفیئر اور اکنامک آپ کہہ لیں کیپیسٹی جو ہے وہ شرنک ہوتی جاتی ہے. اسکینڈینیوین کنٹریز میں جو خوبصورتی ہے وہ یہ کہ یا زیرو یا ایون مائنس انٹرسٹ ریٹس کے اوپر ہے, تو اس سے جو چیز فروغ پاتی ہے وہ ویلفیئر ہے. لوگوں کا میڈیکل فری ہے, لوگوں کی اگر جاب لیس ہو جائیں تو ان کی اسسٹنس امپلائمنٹ کی وہ موجود ہے. اس کے بعد نیو بزنس سٹارٹ اپ کے لیے اس کو سپورٹ کیا جاتا ہے کیونکہ پیچھے زیرو انٹرسٹ ریٹ ہے. سو وہ جو پیسہ لوگوں کا جو بینکوں میں جاتا ہے وہ بینکوں میں پڑا ہوا تو کچھ نہیں کما کے دے رہا ہوتا, تو اس لیے پھر وہ پیسہ آتا ہے سرکولیشن میں, جو کہ اسلامک ماڈل ہے کہ آپ پیسے سے پیسہ نہ کماؤ بلکہ پیسے کو تجارت میں, ٹریڈ میں, آپریشنل ایکٹیویٹیز میں لگاؤ جس سے اکنامک ایکٹیویٹی بڑھے. تو آپ گھوم کے دیکھیں گے کہ کیپٹلزم کا وہ سسٹم جو 100 ایئرز کے بیک گراؤنڈ سے بلڈ اپ ہوا وہ فیلئر کی طرف جا رہا ہے. اور وہ ظاہر ہے کس منہ سے یہ بات بولیں, لیکن وہ جو پریزنٹ کرتے ہیں وہ ہائبرڈ سسٹم اب پریزنٹ کر رہے ہیں, اور اس کی ایٹ دا ہائیسٹ لیول اس وقت فائنینشیل جو آپ کے بیرنز ہیں یا جو انٹلیکچوئل مائنڈز ہیں اس میں یہ ڈسکشن آلریڈی ٹریگر ہو چکی ہوئی ہے کہ 2008 کے فائنینشیل کرائسس کے بعد نظر آ رہا ہے کہ دس سسٹم از گوئنگ, دس از ناٹ ورکنگ. کووڈ ہیز پروون اٹ, اور ثبوت یہ ہے کہ سب نے اپنے انٹرسٹ ریٹس کو سلیش کر کے زیرو پہ لے آئے ہیں. تو اسلامک سسٹم تو ڈے ون سے یہ کہہ رہا ہے سود نہ لو, لوگوں کے پاس پیسہ ہے اس کو اکنامک ایکٹیویٹی. یہ کتنی مشکل سائنس ہے سمجھنا کہ پیسے سے پیسہ کمانے کی جگہ اور چند لوگوں کو اس کا بینیفٹ دینے کی جگہ براڈ بیس پیسہ جو ہے وہ اکنامک ایکٹیویٹی میں لگائیں, انڈسٹری میں, تجارت میں, بزنس کریں, اسمال بزنس کریں, اور اس سے روزگار بھی بڑھے گی. میں نے آپ کے سامنے ایک فگر رکھی تھی کہ ہمارا پوٹینشیل تقریباً $88 بلین کا ہے, اور موجودہ ہم 18 بلین پہ کھڑے ہوئے ہیں کرنٹ ریسورسز کے تحت. یہ جو کرنٹ گورنمنٹ آئی ہے انہوں نے 1 ملین جابس پرومس کی تھیں. صرف ہم اس پوٹینشیل کو اگر ہارنس کر لیتے ہیں تو آپ حیران ہوں گے کہ اسی ورلڈ بینک کی فگر ہے کہ وی کین جنریٹ آلموسٹ 900,000 جابس آؤٹ آف دس ایگزسٹنگ کیپیسٹی. بس اس کو ہمیں ریفارم کر کے سیدھا کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ اگین انٹلیکچوئلس کے لیے یا وہ ہمارے جو ماڈرنسٹ دوست ہیں ان کے لیے کہ یہ کوئی ہوا میں کوئی فکٹیشیس بات نہیں ہے, یہ ورلڈ بینک کی اسیسمنٹ ہے اور ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے جو میں آپ کو کوٹ کر رہا ہوں. تو بات یہ ہے کہ ہمیں وہی کام کرنا ہے جو کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ تو جاب لاسز ہو گئے, 25 لاکھ لوگوں کی تو جاب چلی گئی پچھلے 1-1.5 سال میں. جی بالکل. ہمارے اسد بھائی یہی بات ہے کہ جتنے انڈیکیٹرز ہیں وہ سارے ڈیٹیریشن کی طرف جا رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ واٹ از گوئنگ آن, ہو از پلاننگ دس, اور اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہے. خالد صاحب نے جو بات کی کہ جو چائنا ماڈل امپلیمنٹ ہوگا, 1 پارٹی ڈکٹیٹرشپ ہوگی, فیشزم ہوگی, اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کوئی بڑا لیول کا ایونٹ بھی تو کریٹ کرنا ہے نا, جس میں انارکی ہونی ہے, جس میں کوئی سول وار ٹائپ سچویشن ہونی ہے کہ جس کے بعد لوگ خود کہیں کہ جی اس نظام سے ہماری جان چھڑاؤ, ان کرپٹ پولیٹیشین سے ہماری جان چھڑاؤ تاکہ ایک نیا نظام آئے. تو وی نیڈ ٹو بی کیئرفل کہ ہم کن راستوں کے اوپر چلیں. یہ پوری پاکستانی قوم کی اویئرنیس کے لیے یہ چیز ہے کہ یہ جو سچویشن کریٹ کی جا رہی ہے یہ انٹینشنلی کریٹ کی جا رہی ہے. اس سے پہلے ہم پاس میں دیکھتے ہیں کہ پاکستانی عوام نے, چاہے ان کا تعلق کسی مسلک سے ہو, کسی مختلف قومیت سے ہو, بہت کوششیں کی جاتی رہی ہیں کہ آپس میں لڑایا جائے اور ایسی سچویشن ملک میں کریٹ کی جائے جس کی وجہ سے ملک کے اندر جو ہے وہ ایک پرابلم پیدا ہو اور ملک ٹوٹنے کے قریب جائے. اب انہوں نے دیکھا کہ یہ ساری کوششیں جو ہیں وہ ناکام ہو رہی ہیں, تو اب اکنامکلی, کیونکہ دیکھیں ظاہر ہے پیٹ میں بھوک تو ہر شخص کو لگتی ہے, اب اس چیز کو انہوں نے فوکس کیا کہ ہاں اس کے بعد تو لوگ نہیں رکیں گے. تو یہ
جو ہم بھی پروگرام کر رہے ہیں یا اور بھی جو بات کی جا رہی ہے اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کو شعوری طور پہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ اس وقت جو معیشت ہے وہ جس طرح ہمارا جسم ہے اس میں ریڑھ کی ہڈی اس جسم کا بنیادی پارٹ ہوتا ہے، اس ہڈی کے اندر ایک جوڑ بھی آگے پیچھے ہو جائے تو انسان بیٹھ جاتا ہے. بالکل. اب تو یہ پوری ریڑھ کی ہڈی کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اس چیز کو ہم لوگ جو پاکستان کے عوام ہیں، جو ایک کامن مین ہے، وہ اس چیز کو سمجھے. اور 27 رمضان کے حوالے سے ہم واپس آتے ہیں کہ پاکستان اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور ہمیں اس چیز کے بارے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، چاہے جو مرضی لوگ کہتے رہیں کہ نہیں پاکستان کے بارے میں کہ پاکستان ایک ایکسیڈنٹ سے وجود میں آ گیا تھا یا جو بھی ہو گیا تھا. ہم یہ سمجھتے ہیں شعوری طور پہ کہ پاکستان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزے کے طور پہ دیا گیا، ایک تحفے کے طور پہ دیا گیا، اور ہم نے اپنے فل پوٹینشیل کے ساتھ اویئرنیس کا یہ جو کام ہے اس کو جاری رکھنا اپنے سرکلز کے اندر بھی اور آل اوور دا پاکستان. جو لوگ پاکستان کے اندر موجود ہیں پاکستانی اور جو اوورسیز بھی موجود ہیں، اس اویئرنیس یہ جو جس سے کہتے ہیں کہ جاگو اور جگاؤ، اس کام کو ہم نے جاری رکھنا. تو بہرحال یہ کہ یہ آج کا ہمارا جو پروگرام تھا اس میں تھوڑا سا ڈسٹربنس رہی کہ خالد عباسی صاحب کے وہ جو سگنلز تھے وہ کنیکٹ نہیں ہو سکے پراپرلی، اور وہ کیونکہ ہمیں ایک ہلی اسٹیشن پہ ہیں، وہ اس وقت اپنے گھر میں ہیں، تو وہاں سے تھوڑے سے پرابلمز آ رہے تھے. امجد شہزاد بھائی ہمارے ساتھ تھے جو سینئر رہنما جماعت اسلامی کے، درمیان میں تھوڑا سا ایشو ہوا. ان کے والد صاحب کے لیے ہم دعا گو ہیں رمضان کی رات میں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے. ہم اپنے سیشن کو انشاءاللہ کل کی رات میں بھی کنٹینیو کریں گے، اور خاص طور پہ ہم یہ جو اسلام کی آحیائی فکر ہے جس کو نقصان پہنچانے کی بہت شعوری کوششیں پہلے دن سے کی جا رہی ہیں. جس طرح سے معیشت کے اوپر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، اسی طریقے سے وہ تھاٹ، وہ پولیٹیکل تھاٹ جس نے ایک مسلمان کو روشن مستقبل دکھانا تھا اسلام کی صورت میں، اس سے پیچھے اس کو کیا جائے اور اس کے کانوں پہ کیسے جو ہے وہ پردہ ڈالا جائے کہ وہ باتیں سن نہ سکے، جس کی وجہ سے وہ اسلام کو آج کے دور میں بھی امپلیمنٹیبل سمجھے. تو ان چیزوں کو کس طرح سے شعوری طور پہ روکا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ پوری ہم تھوڑی سی ہسٹری بھی لیں گے پاکستان بننے کے بعد سے، اور آج کل کیا چیلنجز موجود ہیں فکر اسلامی کے حوالے سے. انشاءاللہ کل ہمارا اسپیشل سیشن ہوگا. اکنامکس کے بھی جو کوسچنز رہ گئے، ابھی کچھ کمنٹس میں دیکھ رہا ہوں کہ یوٹیوب کے اوپر بھی آئے ہوئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ کیونکہ ٹائم کچھ زیادہ ہے اور اس کو ہم کل بھی جو ہے نا وہ انشاءاللہ لیں گے. ہمارے جو 7 پارٹیسپینٹس ہیں، جتنے بھی ہمارے ساتھی ہیں، ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اوپر بشمول آپ سب کے اپنا خصوصی رحم و کرم فرمائے اس رمضان المبارک کی مہینے کی. اور یہ ان مبارک ساتوں کی نسبت سے آپ لوگوں نے اس اویئرنیس کے پروگرام کے اندر اتنی توجہ سے، اتنے شوق سے ہمیں جوائن کیا. کل بھی ہمیں جوائن کیجیے گا لازمی. ہمارے ساتھ پاکستانی سینئر جرنلسٹ ہیں جو ٹرکی میں ہوتے ہیں، حسن عبداللہ، کل وہ بھی ہمیں انشاءاللہ جوائن کریں گے. اور ہم گلوبل سینیریو میں بھی تھوڑا سا دیکھیں گے کہ اس وقت ٹرکی کے اندر بھی ایک ایمرجنگ صورتحال ہے، اسلام کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، پاکستان کا پورے ریجن میں کیا ہو رہی ہے، پاکستان کا ٹرکی کا کیا رول ہے، کچھ گورنمنٹ کی سطح پہ بھی چیزیں ہو رہی ہیں. تو کل ہم اسد بھائی کچھ ہسٹوریکل کانٹیکسٹ کو ریلیٹ کریں گے جو تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے، کہ جو کیتھولک کرسچینٹی کی ایک بیک گراؤنڈ تھا جس میں ایک ایکسٹریمزم کی انوائرمنٹ کریٹ کر کے پروٹیسٹنٹ مذہب کو جنریٹ کیا یا پیدا کیا، اسی طرح کچھ ہماری بھی اس وقت کی جو ڈیولپمنٹ ہے جس میں ایکسٹریمزم سے ایک نئی شکل وجود میں آ رہی ہے، اور اس کے بعد پھر نیا فیس آف پاکستان اکنامکس کے بھی لحاظ سے. ان کڑیوں کو بھی ہم ذرا جوڑیں گے انشاءاللہ. اور کل ہمارے ساتھ فکری رہنمائی کے لیے موجود ہوں گے عمران ریاض صاحب بھی، تو انشاءاللہ اس کے اندر بھی کویسچنز آپ کے ساتھ ضرور، آپ کے جو کویسچنز ہیں ہم ان کے ساتھ شیئر کریں گے. اور یہ ہے کہ آپ کے بھی جو انالیسز ہیں، آپ لوگوں کا جو تبصرہ ہے اس کو آپ ضرور پوسٹ کریں. ہمارا جو فیس بک کا یہ لائیو پروگرام چلے گا، اور آپ کے کمنٹس کو بھی انشاءاللہ ہم ہائی لائٹ کریں گے اپنے جو بھی ہماری لائیو ٹرانسمیشن چل رہی ہوگی. آپ کا فیڈ بیک بہت امپورٹنٹ ہے، آپ لوگوں کا بہت شکریہ. ہماری پوری ٹیم کو، یہ جو میڈیا ٹیم ہے جس نے پورے رمضان میں بڑی محنت کے ساتھ آپ کے سامنے اس پورے پروگرام کو پیش کیا، اور آج کا پروگرام بھی یہ پیش کر رہے ہیں، کل بھی انشاءاللہ پیش کریں گے. ان کو اپنی خصوصی دعاؤں کے اندر یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.